جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है दोस्त साहब आप खैर आफियत से होंगे। आज हम इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताते चलें कि ये बड़ा ख़ास प्रोग्राम होने वाला है और ये कल की कंटिन्यूटी है। मेरे साथ हर दिल अज़ीज़ हमारे हमेशा की तरह उस्ताद मोहतरम ए के शेख साहब मौजूद है। अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शेख साहब, कल का जो प्रोग्राम किया है बड़ा धुआंधार किस्म का प्रोग्राम है। चल क्या होने क्या वाला है? एक्चुअली चौधरी साहब थे, तो हमने जो बाज़ ऐसे मतलब आप कह लें कि कोने खुदरे थे, मेरी हम्म। मुराद उन लोगों के बारे में जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती कि भाई हम्म। लजना के और ओह, अच्छा अच्छा। घरेलू मसाइल जो हैं ख़ास तौर पे अहमदियों के, वो क्या है, उस पे किया था। तो ओवरवेलमिंगली मतलब आप ये देखें कि ख़वातीन के, अहमदी ख़वातीन के जो हैं मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आए हैं, हम्म। और उन्होंने मतलब जहाँ पे शुक्रिया अदा किया वहाँ पे उन्होंने एम्फसाइज भी किया कि जनाब आप इस पे प्रोग्राम जो है ज़रूर करें, डिटेल में करें और करें। तो मैं ठीक। उनसे आपकी तवज्जो से ये बता दूं कि जनरली अपने तौर पे तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन ख़ास तौर पे जो आप कह रहे हैं वो चौधरी अकबर साहब के साथ अगर वो इस प्रोग्राम में आ जाते हैं तो डेफिनेटली आई टच विद दैट। लेकिन ठीक। जैसा कि आप लोगों की डिमांड है बहनों की, तो चॉइस साहब से मिलके इस पे बाकायदा तौर पे और बाज़ ऐसी चीज़ें जो आम अहमदी छोड़ मतलब इनके बाज़ ख़ास मखसूस तबका जो है उसके अंदर एक ख़ास टर्म बोली जाती है, हम उस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चलें, ये तो एक ब्रीफ मुझे भी समझ आ गई। और जी। ये तो शेख साहब, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे मौजू पर आपने अ, इसकी ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि इस्लाम जो है उसने बुनियादी तौर पर आज से 1400 साल, मोर देन 1400 ईयर्स अगो, उसने ये कहा था कि औरतों के बराबरी के हकूक मुआशरे के अंदर, जी। यानी इस एतबार से बराबरी के हकूक हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इससे पहले नाजरीन हम बाकायदा मौजू की तरफ चलें। जैसा कि मैं इब्तिदा के अंदर ही कर दिया करता हूँ, क्योंकि हमारी जो व्यूशिप है वो स्टार्ट के अंदर ज़्यादातर लोग आते हैं। तो बड़े लोग इसरार करते हैं, मुझसे पर्सनल में भी मैसेज करते हैं कि जी शेख साहब से बात करनी है, शेख साहब के बारे में कोई नंबर इस तरीके से हर प्रोग्राम के अंदर हम दिखाते हैं। ये शेख साहब का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप व्हाट्सएप से उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो इस हवाले से कोई आप अवेयरनेस कैंपेन का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं करता होता हूँ, वो ये मेरा नंबर है, इसमें हम ज़ैतून एफ़एम फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उसकी तरफ हम लेकर आते हैं। उसमें आप शामिल हों, आपकी मुशावरत होती है, आपकी इन्फो शेयरिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। अ, तो इसके बाद इस इब्तिदाई के बाद चलें, चौधरी अकबर साहब, शेख साहब जैसे आपने कहा, अगर वो आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, जी। वगरना इस बारे से तो मुझे भी बड़ा तजस्सुस है। उसकी वजह ये है कि आम तौर पर हमें ये बावर करवाया जाता है कि जो जमात-ए-अहमदिया की औरतें हैं वो बड़ी एक्टिव हैं, बड़ी सोसाइटी के अंदर बड़ी सोशलाइज़िंग करती हैं और वो जनाब जगह-जगह जाकर अपने ज़िम्मेदारियाँ अदा करती हैं। इस हवाले से आपके पास अगर कुछ है तो बताएँ, नहीं तो मैं कुछ सवालात भी कर लूँगा इंशाल्लाह आपसे। अ, आमिर, सिलसिला ये है कि ये एक बड़ी शेख साहब एक और चीज़, शेख साहब सॉरी सॉरी जी इंटरप्ट कर रहा हूँ। 1 जी मिनट, उससे पहले कि आप आगाज़ करें, आपने मुझे कहा था वो भी मेरे ज़हन से निकल गया, तो मैं नहीं चाहता कि नाज़रीन जो शेख साहब आपके साथ इंटरेक्शन करना चाह रहे थे फ्रॉम द वेरी हम्म, बिगिनिंग, मैं उसकी वो जो है ना वो ज़्यादती कर दूँ और मेरे भूलने की वजह से कहीं जो है ना, क्योंकि कहीं ज़्यादती ना हो जाए। तो ये मैं बिल्कुल लिंक जो आपने है, जी, जी, एग्ज़ैक्टली। नाज़रीन, ये शेख साहब ने बिलख़ुसूस कहा था और उनकी ही फ़रमाइश और उनकी ही चाहत के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भई शेख साहब से बात, प्रोग्राम में कुछ सवाल करना चाहते हैं, लाइव आना चाहते हैं, अपने जज़्बात का इज़हार करना चाहते हैं।
تو یہ لنک میں نے اس وقت کمنٹس کے اندر تینوں چینلز کے اوپر دے دیا ہے، فیس بک کے اوپر، زیتون ایف ایم شارٹ کلپس کے اوپر، اور ہمارے اس چینل کے اوپر. تو جو دوست آپ آنا چاہتے ہیں وہ بالکل شامل ہو جائیں. ہم ان کو وقفے وقفے کے ساتھ کالز کے لیے اور سوالات کے لیے لیں گے. شیخ صاحب جی کیری آن. جی تھینک یو. ایکچولی مجھے کل آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اس سائڈ سے فون کالز آئی تھی، تو وہ کہنے لگے جی ٹائمنگ آپ کی ایسی ہے کہ ہمارے ہاں مطلب رات کا جو درمیانہ حصہ ہوتا ہے وہ چیز ہے. مثال کے طور پہ اس وقت جاپان اور آسٹریلیا میں تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہ مطلب وعدہ کیا تھا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کریں گے کہ ان دا بگننگ مطلب آپ کو لے لیا جائے. لیکن بعض اوقات ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً 45 منٹس 50 لگ جاتے ہیں، تو 1 گھنٹہ اس میں تو ان بیچاروں کو ذرا جاگنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں. لیکن مجبوری ہے بعض چیزوں کے بارے میں. آئی ایم سوری فار دیٹ. سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو لجنہ والا پروگرام اور عورتوں کا خاص طور پہ جو آپ نے کہا نا جی بڑی ایکٹیو، میں اس میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ ایک جو کہاوت ہے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ٹو بی آنیسٹ یہ بڑی فٹ بیٹھتے ہیں احمدیہ کلٹ پہ. وہ اس طرح سے کہ ان کے ہر چیز جو ہے اس کا تعلق، اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں معذرت کے ساتھ اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے، احمدی دوستوں سے، اور وہ میری معذرت انہیں ہر حال میں قبول کرنی ہوگی، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ موصوف جہانی غلام قادیانی صاحب جو ان کے جو بھی ہیں ان کی کتابوں میں اگر وہ جسٹیفائیڈ ہیں وہ الفاظ استعمال کرتے، تو میں وہ تو نہیں کروں گا، لیکن اس سے مہذبانہ اور شائستہ الفاظ استعمال کروں گا. لیکن مفہوم ان کے اندر مطلب جو ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ جس طرح بازار حسن میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے بیٹھتی ہیں اور مطلب وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اپنے کلائنٹس کو، کسٹمر کو، کہ ہماری طرف آؤ. یہ جو آپ سینماؤں میں، ٹی وی وغیرہ، یہ وہ کسی بھی ان چیزوں پہ دیکھتے ہیں، یہ ان کے اصل چہرے نہیں ہوتے جن پہ آپ لوگ مر مٹتے ہیں. یہ وہ ہو جاتا ہے جب آپ ان کا اصل چہرہ دیکھتے ہیں، جب آپ ان کا اصل جسم دیکھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو، احمدیہ کلٹ کا بالکل یہی حال ہے. یہ بظاہر آپ پہ جو اپنا اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں، بظاہر یہ آپ کے اندر اپنی اتنی عاجزی، انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے، ان کی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، وہ کس مسائل میں، کس ذہنی اذیت کے اندر وہ ہیں، یہ تو وہ جانتی ہیں. کہاں بولیں، کس سے بات کریں. مطلب عامر، میں جس چیز کی طرف میں اپنی ان بہنوں سے جنہوں نے مطلب مجھ سے رابطہ کیا، جنہوں نے مجھے میسیجز بھیجے ہیں، جنہوں نے اپنی اس تکلیف کا مطلب میرے سامنے اظہار کیا ہے، مطلب میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ بھائی آپ اگر کچھ کہتے مذہب کے نام پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بتاتے ہوئے کہ نہیں جی ہم تو پیار کر رہے ہیں، دنیا کی سب سے اچھی ہیں جی، وہ ہمارے جی مسیح موعود آ گیا جی، وہ جی انسانیت کے لیے، پوری نوع انسانی کو ٹھیک کرنے، کیا خاک ٹھیک کرنے آ گئے. مرزا صاحب، I'm sorry to say with due apology to my MD brother and sisters، وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ مطلب انصاف نہیں کر سکا تھا کہ ایک دوسری، یا مطلب سلطان اور فضل احمد کی والدہ کے ساتھ مطلب صرف نصرت جہاں سے شادی کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد محمدی بیگم سے شادی کرنے کے لیے اس بیچاری کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا، جس طرح کیا گیا. چلے میں آج ایک سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں احمدی حضرات. آپ یہ جو سوال ہے میرا اپنے بڑوں کے پاس لے جائیے، بڑے اگر سن رہے ہیں تو خود غور کیجئے، غصے میں آ کے یا صرف یہ چیز کے جذبات میں آ کے جواب نہ دیجئے گا، سوچ سمجھ کے مطلب اس پہ غور کیجئے گا، تھوڑا ٹائم دیجئے گا اس پہ. کیا آپ کو موصوف غلام احمد قادیانی جہانی کی زندگی کے وہ پہلو نظر آتے ہیں جس میں یہ چیز بتائی جاتی ہو کہ اس شخص نے اپنی گھریلو ذمہ داریاں پوری کی، اپنے بچوں کو
کچھ لا کے دیا، بچوں کو کھلانے کے لیے لے کے گیا، بچوں کے کپڑے اس نے خریدے ہوں، اپنی زندگی اس طرح جو ایک عام باپ جس طرح آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اس نے گزاری ہو۔ اگر آپ کہیں جی کہ اس کے اوپر جی یہ بوجھ تھا، یہ ایسے تھا، کیپ اٹ ان مائنڈ، میں جو بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں سلطان احمد کی پیدائش سے لے کر مرزا محمود کی پیدائش تک، کہ اس شخص نے پھر جب وہ بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے شفقت پدری جو ہے وہ کسی لحاظ سے، کیا یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جی مرزا صاحب آج سبزی لینے گئے تھے، آج اپنی بیوی کے لیے فلاں چیز لینے گئے تھے، اپنے بچوں کے لیے یہ کوئی کھلونا لینے گئے تھے؟ کوئی ایسی چیزیں آپ کے پاس ان کی زندگی کی ہے جو اپنے بچوں کو آپ سنا سکیں کہ جی ہمارے مرزا صاحب یہ کیا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ؟ ویلڈ، خدا، شیخ صاحب بڑا ویلڈ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ چلے جائیں پیچھے جہاں پہ بھی جانا چاہیں آپ، فوری طور پہ مجھے پتا ہے یہ جو پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہ دار لوگ جو ہیں یا جو نام نہاد کے لوگ معذرت کے ساتھ ہاتھوں میں پتھر لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی جس وقت بھی بات ہو تو انہوں نے اچھی ہو صحیح ہو غلط ہو جو بھی ہو تو انہوں نے پتھر مارنے ہوتے ہیں، وہ فوری طور پہ رسول کریم پہ جا کے اٹیک کر دیں گے کہ جی اچھا جی یہ بتائیے وہ بتائیے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں موصوف آن جہانی غلام قادیانی صاحب کے بارے میں، مجھے کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی فرسٹ ہیو ٹو بی پروون ایک مہذب سویلائزڈ شریف انسان، اس کے بعد ان کے دعوی جات کو میں دیکھتا ہوں کسی اور چیز کو لوں گا۔ جو شخص اگر اس کا کریکٹر نہیں ہے، اگر اس کے اندر مادہ رحم نہیں ہے، اس کے اندر اگر اخلاق نہیں ہے، اس کے اندر اگر انسانیت کی عزت نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ اس چیز کے لیے آپ جب رسول کریم پہ اٹیک کرتے ہیں ان کے جا کے مثال، وہ تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ وہ سراپا رحمت للعالمین تھے، ان کے اسوہ کو، ان کے اس قرآن کو ان کا اسوہ بیان کیا گیا ہے، بے شک سراپا قرآن ان کا خلقہ القرآن۔ خلق۔ سو چیز شیخ یہ صاحب ہے مجھے اس پہ جی سوری جی 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 شیخ ارشاد صاحب مجھے ہاں وہ حدیث ایک یاد آ گئی جو آپ نے اہل و عیال کے حوالے سے بات کی، جی ایک سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم لأہلی، تم ہاں میں سے بہترین وہ جو شخص ہے جو اپنے ہے اپنے اہل و اپنے عیال کے اہل لیے ان کے بہترین، ساتھ، یا اپنی بالکل صحیح۔ بیوی بچوں کے ساتھ۔ اچھا، سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے، اب بیوی کے لیے آپ نے بنیادی طور پر نان نفقہ، سکن اور اس کی عزت آبرو کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس جی کی صحت، تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرزا صاحب کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم جیسے آپ نے سلطان ابو یا فضل احمد کا، تو خود بشیر الدین محمود صاحب نے کل بھی ایک جگہ پر بات کر رہا تھا تو انوار خلافت کے اندر لکھا ہے غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا، جی اس میں اس نے لکھا ہے کہ فضل احمد کا جنازہ تک نہیں پڑا تھا، ہاں جی، حتیٰ کہ وہ فرما برداری کرتا تھا اور مرزا صاحب کے حکم پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی فرما برداری جیسی فرما برداری فضل احمد، تھی۔ وہ جی ہم کہانیوں میں پڑھا اللہ، کرتے تھے، مجھے یاد ہے ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے پانی مانگا رات کے وقت، تو بیٹا اوئے پانی ہوئے لے ہوئے، کے آیا تو اماں سو گئی ہوئی تھی، وہ تو وہ کھڑا رہا۔ رات ساری گلاس لے کے کھڑا رہا کہ کب اماں کی آنکھ کھلے گی، اسے پانی کی ضرورت پڑے تو میں دوں۔ فضل احمد ون آف them، اللہ، اوئے ہوئے فضل ہوئے احمد ہوئے، ون آف them۔ کیونکہ مزے کی بات ہے کہ موصوف قادیانی صاحب نے، مرزا صاحب نے میرے والد کا نام فضل احمد اپنے بیٹے کے نام پہ رکھا تھا، جس کو میں نے بتایا تھا چلو کہ جن کو گٹی دی ہوئی تھی میرے جی جی آپ نے بتایا، جی میرے ہاں والد، آپ کے والد ان کو کا نام دادی بھی کے تھرو فضل، آپ کے، جی جی۔ جی۔ اچھا سو شیخ میں صاحب یہ مجھے بڑی یاد آ گئی، میں اسی بات سے مجھے ایک دم ایک نقطہ یاد آ گیا ہمارے احمدی دوستوں کے لیے، ذرا فوڈ فور تھاٹ۔ شیخ صاحب یہ عام طور پر فضل احمد کی جب بات آتی ہے نا تو نارملی چچا ابو طالب کا ذکر کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا دیکھیں ان کو جنازہ نہیں، اچھا حالانکہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، یہ کیا اندازہ کریں شیخ صاحب، کیا مرزا صاحب نے فضل احمد کے کان میں کہا
کہ بیٹا میرے کان میں ہی کہہ دے. یعنی اس اگر یہ آپ نے مماثلت دینی ہے، مرزا صاحب تو قطع تنقید کر چکے ہوئے تھے. لیکن اگر میں اس چیز پہ آؤں نا عامر، میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیں خدا را، یہ جو ہوتی ہے نا بات، جو احمدیوں نے نا ایک ٹرم اپنائی ہوئی ہے، الزامی جواب. ایگزیکٹلی. الزامی جواب. آپ اس کو چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے، آپ حقائق کے اوپر آئیں، حقیقت جاننے کی کوشش کریں کہ بھی حقیقت کیا ہے. بھول جائیں کہ جی ایک شیخ جو ہے کوئی اعتراض کر رہا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی اعتراض کرنے کی، میں تو آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف دے رہا ہوں کہ فار گاڈ سیک اس طرح سے تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچیں، اپنے نا اس پنجرے سے نکل کے اس چیز کے اوپر سوچیں. حضرت ابو طالب نے قبول کیا نہیں قبول کیا، یہ کوئی اسلام کا پارٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں اسلام کا. نوح کے بیٹے نے نہیں مانا، قرآن صاف مینشن کر رہا ہے. جی حضرت لوط، ابراہیم کے والد. جی مطلب لوط کی بیوی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مقصد وہ قرآن دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو نہیں مانتے، یا انبیاء کے جو قریبی ہیں، انبیاء کے جو قریبی ہیں، اس کے اپنی نسل جو ہے، آل جو ہے، وہ اگر نہیں مانتی تو کس خسارے میں رہتی ہے. سمپل از دیٹ. اور اس پہ کوئی وہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ جی میں چونکہ فلاں نبی کی آل ہوں یا میں فلاں نبی کا پدرم سلطان بود والی بات. نو 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 نو، تم نے اپنے کریکٹر اپنی اعمال سے آنا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سلطان احمد کا باپ ایک دعویٰ کر رہا ہے. پہلی چیز میں یہ ذہن میں رکھیے گا عامر کہ سلطان احمد اور فضل احمد، سلطان احمد کے پاس اپنے آباؤ اجداد، باپ دادا سے، باپ کے پاس تو خیر کچھ نہیں تھا، دادا سے زیادہ خطاب تھا خان بہادر کا انگریز کی طرف سے. واہ، جنگجو خان بہادر کا اس کے پاس تھا، اور اس سے ملنے کے لیے انگریز سرکار کے آفیسر باقاعدہ اس کے در پہ آتے تھے. وہ شخص جو تھا اس دور میں سگار اور مطلب جام نوش کیا کرتا تھا، مطلب باقاعدہ طور پہ. یعنی اس ٹائم کی ایلیٹ کلاس یس، ہی واز فرام ایلیٹ کلاس. ٹھیک ہو گیا. فضل احمد جو تھا، فضل احمد پولیس آفیسر تھا، مطلب وہ پولیس کے محکمہ میں ہی واز این آفیسر. اب یہ دونوں بیوقوف نہیں ہیں، سکسیسفل کیریئر، مطلب دونوں پڑھے لکھے عقل رکھتے ہیں. سلطان کا تو بلکہ مجموعہ جو ہے شاعری کا وہ بھی اس کا، بلکہ کہتے ہیں جی اس کا دیوان بھی تھا، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے. I'm not sure about that one، لیکن جو چیز میں نے سنی ہوئی ہے وہ بات کہہ رہا ہوں. سو جو بندہ ایسا ہوتا ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ بندہ عقل سے کام لیتا ہے، اس کے تصورات، اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ سطحی سوچ نہیں سوچتا. اس نے اسپیشلی اپنے باپ کو کہا تھا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو جو حرکتیں کر رہا ہے ٹھیک نہیں کر رہا. پھر کم سن بچی کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، ممدی بیگم کے پیچھے. اس نے پھر آپس میں دونوں باپ بیٹوں کے اندر یہ چپکلش چلی ہے، تو اس نے پکڑ کے ممدی بیگم کی شادی کروا دی. اس نے کہا تو اگر شادی کروا رہا ہے میں تجھے آگ کرتا ہوں جائیداد سے، مطلب یہاں تک. جی دیکھیں یہ نبی، ایک نبی اپنی اولاد کو اپنے ایک ذاتی پیشین گوئی کی بنیاد کے اوپر آگ کر رہا ہے، اور آگ غیر شرعی ہے، آگ کرنا. بالکل. مصیبت پتہ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے غیر شرعی کام کیا ہوا ہے. آپ کی اطلاع میں پتہ کیا؟ وہ یہ کہ سلطان احمد متبنی تھا اس کا، اپنے تائے کا، غلام قادر کا. مطلب اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اڈاپشن نہیں ہے جی. اور اس کی جو جائیداد ہے، متبنہ آپ کہہ رہے ہیں، متبنہ، جی، یعنی نام دیا ہوا تھا، ابنیت جسے کہتے ہیں، جسے دیٹس آلسو حرام. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس جائز نہیں ہے. وہ متبنہ تھا غلام قادر کا، اور غلام قادر کی ڈیتھ کے بعد اس کی ساری جائیداد اس کو دی، جو کہ حالانکہ اس کے لواحقین رشتہ داروں عزیز و اقارب میں تقسیم ہونی تھی. دسو، ہوئے یعنی میٹھا میٹھا جو ہے نا وہ ہپ ہو گیا. اچھا،
اور جب موصوف غلام قادیانی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سلطان کو کچھ نہیں دیا جاتا کیونکہ بھی تم نے ادھر سے لے لیا تھا. میرا جیسے مطلب یہ مرزا غالب کہتے تھے، مرزا غالب کہتے تھے کہ ہم تو جب کسی کے پاس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جب آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جب جاؤ گے جو تو کیا جاؤ گے لوٹ تو کے کیا جاؤ گے. دیکھیں گے. میرا ہاں مطلب یہ وہ انہوں نے غیر شرعی غیر اسلامی اس شخص نے حرکتیں کی ہوئی ہیں. احمدی دوستو، اب آپ اسے یہ سمجھیں کہ میں مطلب آپ پہ کوئی اس طرح سی باتیں کر رہا ہوں. آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں، مجھے پتہ ہے، میرے منہ سے یہ باتیں جو ہے نا آپ کے لیے تکلیف دہ ہیں. لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ نہ تو میں موصوف کو کسی برے لفظ سے مخاطب کر رہا ہوں، نہ ان کو میں انسلٹنگ وے میں پکار رہا ہوں. میں ان کی حرکت کے اوپر جو انہوں نے حرکات کی ہیں، جو سلسلہ ہوتا ہے نا، دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ناپسندیدگی جو ہے انسان سے مجرم سے نہیں ہوتی، اس کے جرم سے ہوتی ہے. جی سلسلہ یہ ہے کہ یہ موصوف دعویٰ رکھتے ہیں ایک چیز کا، یہ تو ان اسلامی اقدار کی اپنے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں پابندی کروانے، اسلامی اقدار کو محفوظ کرنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے. یہ خاک محفوظ کی وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے ہیں. آپ تو ایک کم سن بچی سے کم از کم نہیں پوچھ رہے کہ بھی تو مجھ سے شادی کر لے گی، میں تجھ سے عمر میں اتنا بڑا ہوں. پھر آپ اس کے اشتہار دنیا کے اوپر لگا رہے ہیں، چاہے کسی جی طریقے سے بھی. کیا زیب دیتا ہے آج ایک اگر سب اسی سے میں جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں، میں اسی آج سے لے کے چلوں گا بات. جی جی اوکے، آج اگر مطلب میں ایک چیز کھلے لفظوں میں بات کر دوں، یہ غفار جمبا صاحب کے ماننے والوں کے لیے بھی اور احمدی مرزا محمود کے ماننے والوں کے لیے بھی، غفار جمبا نے جی قطعی طور پہ اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے قطعی طور پہ یہ گندی حرکت کی ہے جو اس نے جی مرزا طاہر کی مرزا بیٹی طاہر کی جی طوبہ کے لیے حرکتیں، اور یہ جی حرکت کی، میں رشتہ یہ وہ اسے زیب ہی عرصہ نہیں پہ دیتا. جی مطلب بالکل وہ شخص مرزا غلام احمد کے برابر اتر آیا. مطلب میں مرزا غلام احمد کے جو سلسلہ ہے محمدی بیگم کے، میں اسے اپریشیٹ نہیں کرتا، میں اس سے بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یہی چیز حرکت اس نے جو اپنے آپ پہ جو بھی دعوے یہ رکھتے ہیں، مطلب پہلی بات ہے فضول قسم کے یہ دعوے، تو اس کو زیب ہی نہیں دیتا تھا. اخلاقی طور پہ انتہائی پستی کا مظاہرہ کیا ہے اس شخص نے بھی. تو یہ تو طریقہ کار ہے آپ کے کہ مطلب آپ کس لیول پہ جا رہے ہیں. اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، آپ تو ایک معمولی اخلاق کے حامل نہیں ثابت ہوتے جو آپ کے مطلب حرکات و سکنات دیکھی جائے تو. جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں میں اصل میں ادھر سے اس کو پک کرنا چاہتا تھا کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کافی زیادہ اصرار تھا اس کے اوپر کہ جو احمدی خواتین ہیں جی وہ چاہ رہی تھیں کہ ہمارے حق کے حوالے سے یا اندر کھاتے جو باتیں چل، کیونکہ یہ جماعت کا کوئی مربی تو نہیں بولے گا، یہ تو obvious ہے، نہ کوئی مربی بولے گا، نہ ایم ٹی اے کے اوپر اس کے اوپر پروگرام ہوگا، نہ کبھی خطبے کے اندر اس باتوں کو ایڈریس کیا جائے گا. یہ تو آپ بھول جائیں، نہ محلے کا عہدیدار بات کرے گا، نہ خدامت احمدیہ اس کے اوپر اٹھائیں گے کوئی بھی بات، کیونکہ وہ لگے بدے سسٹم کے اندر ہیں. یہ بات وہی کر سکتا ہے جو اوور آل بڑے فریم کے اندر اس پکچر کو سمجھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اب شیخ صاحب آپ نے بات کی ہے، میری کل بھی ایک جگہ پر بات ہو رہی تھی اور اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک محترمہ کا رابطہ بھی ہوا، تو میں کافی پریشان ہوا کہ کیا واقعتاً میں جو سن رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہے. مطلب مجھے خود اپنے کانوں پر یقین نہیں اس قسم کی تھی. اب میں اسی بات سے لینا چاہتا ہوں جو محمدی بیگم کے حوالے سے بات ہوئی، تھوڑا توجہ کیجیے گا احمدی دوستوں. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کتاب النکاح کے اندر کہ جب تم لڑکی خاتون سے شادی کرنے لگو، اگر وہ باقرہ ہے تو اس کی اجازت طلب کرو، اذنھا سماتھا، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہوگی. نمبر 2، اگر وہ سیبہ ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، تو اس کی اجازت جو ہے اس کی وہ بول کے بات کرے گی، اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا. مگر باقرہ کی، محمدی بیگم جو ہیں محترمہ یا یہ باقرہ تھی، باقر تھی بالکل. ان کی اجازت طلب کرنا تھی. اچھا ان کی اجازت کیا ہوتی؟ ان کی خاموشی. کیا محمدی بیگم صاحبہ خاموش رہیں؟ کیا ان کی فیملی خاموش رہی؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہماری اجازت خاموشی؟ نہیں. اب میں شیخ صاحب یہاں سے اٹھانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام جو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ حدیث پڑھ کے کہ اگر فیمنزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عورتوں کو متنبع کرنا، عورتوں کو شعور دلانا، عورتوں کو منطقی اور معقول طور پر اپنے حقوق کے ساتھ واقفیت دلانا، اگر فیمنزم ہے
So Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the biggest feminist of his time. No doubt. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ایک طوفان کو چھپائے ہوئے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عورت کی خاموشی اس کی ہاں ہے. دیٹ مینس کہ اگر عورت کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, she has to say, she has to speak up. یہ بات ہے, اسے سٹینڈ لینا ہوگا, اسے کھڑا ہونا ہوگا, بتانا ہوگا. ایگزیکٹلی, ادروائز دنیا کھا جائے گی. شیخ صاحب, میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جماعت احمدیہ کی عورتوں کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ بات کر سکیں؟ کیا وہ اسلام کے اس حق پر عمل کر پا رہی ہیں؟ یقین کریں کہ جتنی آج پسی ہوئی عورت اس احمدیہ کلٹ کے اندر احمدی عورت ہے, دنیا میں کوئی نہیں ہوگی. آپ کس طرح, میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ابھی آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ اسلام نے جس طرح سے مطلب عورتوں کو مطلب یہ جرأت اور ہمت دی ہے کہ وہ بات کریں, کیا اس کلٹ نے آج تک دوسروں کی عورتوں کے ساتھ, تو یہ خلیفہ صاحب جا کے بیٹھتے ہیں, کیا ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ جب ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو یہ کیسے دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور آگے سے این کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بات شیئر کر دوں کہ جس وقت مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھے, تو اس وقت مغربی پاکستان کے ایک گورنر ہوا کرتے تھے ملک امیر یا ملک محمد خان, ملک امیر, جو میاں والی کے تھے, بڑے ترے والے, بلیک, ان کی شیروانی اور بڑی بڑی مونچھیں ان کی, نواب آف کالا باغ کہلاتے تھے. ملک امیر خان تھے یا ملک احمد خان, اس طرح کا نام, سوری جو کریکٹ نام بول رہا ہوں. ان کے زمانے میں ایوب کے دور میں وہ تھے. ملکہ الزبتھ پاکستان آئیں, حالانکہ ملکہ الزبتھ نے دستانے گلوز پہنے ہوئے تھے. اس شخص نے عورت سے ہاتھ ملانے سے اسے کہا تھا کہ نہیں, مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اللہ. اب وہ شخص اپنی ذاتی زندگی کے ہاتھ میں جو بھی ہو, لیکن اپنے جب اس سلسلے میں بھائی آپ جا رہے ہو اپنی عورتوں کے درمیان, تو چلو بیٹھ جاؤ, آپ ان سے کہہ دو گے کہ جی میں روحانی باپ ہوں آپ کا. جب آپ دوسری عورتوں کے ساتھ ہیں, یا اپنی عورتوں کو, پھر اپنی عورت کو بھی لے کے آئیں نا, بٹھائیں. اگر آپ دوسروں کی عورت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنی عورت کو بھی بٹھائیں, بے شک نقاب حجاب کروا کے بٹھائیں, بے شک ہاتھ نہ ملائے, پھر بیٹھے وہ آپ کے ساتھ. اپنی یہاں چھپا کے رکھتے ہیں, دوسروں کی تاڑتے ہیں, بڑے سوری. اب دوسری طرف آ جاؤ, عورتوں کے ساتھ یہ مرد جو ہے کیسے ظلم کرتے ہیں, کس طرح سے. یہ ایک سوال ہے, یہ احمدی مردوں سے میں سوال کرنے لگا ہوں. مسرور میاں سے سوال نہیں, مسرور میاں نہیں, مسرور بھائی سے سوال کرنے لگا. کل سے ہم بات کر رہے تھے جیسے وہ تھا نا انگلینڈ میں الطاف بھائی, تو یہ بالکل اسی طرح کا یہ سلسلہ ہوا. یہ مسرور بھائی ہے. مسرور بھائی سے یہ سوال ہے, کیا تو مسرور میاں تم نے پوچھا ہے ہر اس احمدی مرد سے کہ جس نے اپنے بچوں کو مرزا طاہر کی اس تحریک وقفین 9 کے اندر شامل کیا, کہ کیا اس شخص نے اپنی بیوی کے مشورے سے, ایک تو زبردستی آپ نے بچہ پیدا کیا اس عورت سے, وہ عورت نہیں بھی چاہ رہی تو آپ اس میں پیدا کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے کیا اس عورت سے پوچھا کہ اس بچہ جو بھی ہمارا بیٹی بیٹا ہوگا اسے ہم وقف کریں گے, تم ایگری ہو اس چیز کے اوپر؟ یہ ذرا کر کے دیکھیں آپ, اس کے اوپر رینڈملی یہ مطلب ایک سروے کر لیں, آپ حیران ہو جائیں گے. عورت کی جو عزت, عورت کا جو احترام ہے وہ یہ. دوسری طرف عورت کے اوپر زیادتی کرتے, مثال کے طور پہ ہر چوتھے دن ان کی کوئی نہ کوئی تحریک آتی ہے جس کے اندر مطلب بات ان کی ختم جو ہوتی ہے چندے سے شروع ہوتی ہے, چندے پہ ختم ہوتی ہے ان کی. آپ ان کا خطبہ سن لیں, آپ ان کا جو مرضی سن لیں, اس میں بڑھ چڑھ کے عورتیں بیچاری نئی نویلی دلہن ہیں, ان کا زیور سارا دے دیا جاتا ہے. او یار کبھی ان سے پوچھو تو صحیح, ان سے پوچھو تو صحیح بیچاریوں سے
اس نئی نویلی دلہن کے جو جذبات ہیں وہ کیا، اس کی امنگیں کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اٹھا کے دے رہے ہیں، ہاں جی یہ لیں جی فلاں چیز کے نام پہ، فلاں چیز کے نام پہ. حالانکہ حکمر جو ہے وہ تو عورت اگر معاف کرے تو نہیں، وہ تب بھی معاف نہیں ہوتا. یہ جی چندے کے نام کے اوپر اور اپنا یہ بنانے کے لیے کہ ہم کتنے زیادہ مخلص ہیں اس سلسلے میں، یہ جو بات ہے، یہ جو سلسلہ ہے. پھر ایک بڑی مزے کی بات ہے، جو اشتعال دلانا، جو جوش جی جی دلانا. اگر آپ مرزا محمود کا وہ جو کلام محمود ہے نا، وہ ان کا کلام اگر آپ پڑھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے. جی یہ سلسلہ جو ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہ کسی طور پہ بھی عورت کو یہ سامنے، اچھا عورت کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. بڑی مزے کی بات یہ ہے، عورت کی جی قطعی طور پہ کوئی نمائندگی نہیں. وہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے، میں اور چودھری اکبر صاحب، وہ کیا ہے کہ وہ عورت کی ایک تنظیم بنا دی گئی. اس کے اندر جی ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ ہم نے دائرہ بنا دیا، آپ اس کے اندر کھیلو جی جو کھیلنا ہے. وہ چلو مسئلہ یہ چلو ہے کہ جو آپ سلسلہ کر رہے ہو، چلا رہے ہو، اس کے اندر کہاں ہے، اس میں کون سا آپ اسلامی جواز لے کے آؤ گے؟ آپ جو اسلام کے اتنے ٹھیکیدار بن رہے ہو، مجھے بتائیں کہ کہاں لے کے آؤ گے کہ جی ان کا جو ہے کوئی ناظر عورت نہیں بن سکتی، کوئی وکیل عورت نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ سوال عورت جو ہے وہ جب مسئلہ اس بیچاری کا آتا ہے کوئی چیز لے کے، کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، تو عورت بتائیں کہ کس طرح. آپ پتہ کیا بڑی مزے کی بات جو پتہ چلی مجھے کل، ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی اسی ضمن میں، وہ کہنے لگی جی اب انہوں نے تبدیلی یہ کر دی ہوئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ جتنیاں زیادتیاں، کیونکہ عورت ہے، عورت کو جانا پڑتا ہے اپنی شکایت لے کے، اپنے مسائل لے کے، اپنے ان کے بڑوں کے پاس جو افسران ہیں ان کے. جی یہ میں جی چناب نگر ربوہ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ کیا ہوتا تھا وہاں پہ ان عورتوں کے ساتھ اب جو سلوک، جس طرح سے ان کو مطلب جو بھی کیا جاتا تھا، جب اس کی شکایات مطلب اس طرح سے کہ عورتیں روئی پیٹی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا اپنے خامدوں، یا ان سے جب پتہ چلا انہیں کہ یہ چیز یا کسی دوسرے نے دیکھ لیا، تو اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی عورت شکایت لے کے آئے گی جس افسر کے پاس، وہ افسر اپنے کمرے کا دروازہ نہیں بند کرے گا، اسے کھلا رکھے گا. اب یہ تو شروع سے اسلام کا حکم ہے، یہ تو شروع سے ہے. آنیسٹلی اس اگر کا مطلب ہے پہلے جو کنڈیاں لگ چکی ہوئی ہیں، پہلے جو لگ چکی ہیں. یس. اچھا آپ اندازہ کریں کہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ اندازہ کریں کہ میں کچھ عرصہ لیبیا میں رہا ہوا ہوں. لیبیا کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کی کوئی عزیزہ، کوئی رشتہ دار مطلب ایسے آ جاتے ہیں، تو آپ اپنا، حالانکہ گھر کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، مطلب باہر مین گیٹ ہے یا اپارٹمنٹ ہے اس کا مین دروازہ، اپنے اندر کمرے کے اندر بھی اس کا دروازہ نہیں بند کر سکتے. مطلب اگر انہیں کسی طریقے سے حکومت کو یہ چیز شرطے کو پتہ چل جائے تو یو ول بی چارجڈ کہ آپ ٹھیک عورت کے ساتھ ہیں، وہ جو جی نامحرم، آپ نہیں بیٹھ سکتے، بند دروازے میں آپ نہیں بیٹھ سکتے. دوسرا ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ 2-3 سے زیادہ ہیں پھر بھی نہیں بند کر سکتے. تو میں نے ان سے پوچھا جی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی کہ یہ کہ آپ اپنی وہ آ کے اکٹھے یہاں پہ نمازیں پڑھنا شروع کریں، کوئی حکومت کے خلاف باتیں کرنا شروع کریں. نو وی کی ناٹ افورڈ دیٹ. یس ایگزیکٹلی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ربوہ کے اندر جو اب یہ سلسلے بنائے انہوں نے، اب یہ دروازے کھلے رکھنے والے، کیا عورتوں کے ساتھ، کیا یہ چاہتے ہیں؟ اب ان کا تو یہی کام ہے نا. آپ کسی کو دیکھ لیں گے، یہ جو جتنے بھی تنخواہ دار ہیں یہ یہی کہیں گے او جی دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمارے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ جھوٹ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں آپ کے سامنے لائی جائیں. بیچاری. چلیں آپ شیخ یہ صاحب کر لیں، چلیں یہ کر، جی ایک بات مجھے کہہ لینے دیں، چلیں یہ جی کر لیں، میں یہ بھی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، میں یہ بھی کوڑا گھونٹ پی لوں گا. آپ ایسے کریں، آپ اپنے مسرور کو کہیں کہ آ کے
پبلکلی ایم ٹی اے پہ معافی مانگے گا اور ان کو سزا دے گا جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی. ٹھیک ہے میں عورتیں سامنے رکھ دیتا ہوں ان کے, وہ آ کے کہہ دیں گی, کریں بات, ٹھیک ہوگا, لائیں جو یہ ٹھیک کہہ ہوگا, رہے ہیں, زبردست. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اے کے شیخ جو ہے یہ اعتراض کر رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. میں بتاتا ہوں احمدی عورتوں پہ کیا ظلم ہے. عورتیں آئیں گی ایم ٹی اے پہ ہوں گی, لیکن مسرور کو پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ جس بھی گدھے نے کسی بھی احمدی عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, میں اس کی پرسنلی معافی مانگوں گا ان عورتوں سے, اور ان کو سزا دوں گا, ساری سزا دوں گا. ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ کرمنل چارجز لگیں گے, اور ان کو میں وہ قانون کے جی مطابق ان کو ٹھیک کریں, ہو گیا شیخ صاحب. آئیں شیخ صاحب کریں ہمت. میں جی ٹھیک ہو گیا. یہ میں شیخ صاحب کی بات, شیخ صاحب نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے. اب جماعت احمدیہ کے جو عہدے داران ہیں, میں کامن احمدی کی بات نہیں کر رہا, وہ بیچارہ تو کیا اس کو کیا کہیں, اسی کے لیے تو ہم لوگ یہاں تڑپ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ جو جماعت کے عہدے داران ہیں غیرت کھائیں اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کریں. اچھا, یار میں اور I'm میں کہتا sorry, ہوں, میرے ایک جی سیکنڈ, I'm sorry, جی جی میں یہ اس نام کے اوپر ہاتھ, مطلب میں صرف اتنی بات کہ میرے کو میسیجز عورتوں کے آ رہے ہیں ہوں کہ جی یہ اب بتائیں, یہ بتائیں, یہ بتائیں, یہ ہاں مطلب یہ لوگ یہ کہاں پھر رہے ہیں چلیں یہ لوگ. چلیں, زبردست زبردست. میں شیخ یہ صاحب چلیں, اب آپ نے کہا میں بھی ایک ذکر کر دیتا ہوں جو کہ جی مجھے ایک ایکس قادیانی خاتون نے بتایا, اور ربوا کی, میں اب آپ کے توسط سے یہ چیز چونکہ آپ نے بتائی, اور میں نام وغیرہ نہیں لوں گا کسی کا بھی, جی اور نہ کہ وہ ذکر کریں گے. اچھا, مگر اس سے پہلے میں کہہ دوں کہ یہ جو شیخ صاحب نے چیلنج کیا ہے لائیو بیٹھ کر کہ یہ ایم ٹی اے پر آ جائیں, مگر شرط یہ ہے کہ مرزا مسرور احمد جو ہے وہ لائیو بیٹھا ہوگا کیمرے کے آگے, ٹھیک ہے نا, لائیو کیمرے کے آگے بیٹھے, تاکہ اس کی شکلوں کے جو اتار چڑھاؤ ہیں, نشیب و فراز ہیں, وہ ہم دیکھ سکیں کہ جب احمدی خواتین جو ہیں وہ پھر ایسے نام لیں گے اور ایسے راز فاش کریں گے اور پھر ڈیٹ اور سارے معاملات بتائیں گی, تو تب پھر وہ لسٹ تیار کر کے دی جائے گی کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے ایز اے آپ ذمہ دار کے. نمبر ایک. ایک چیز اور جی لے لو, سوری ابھی جی 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 ایک چیز اور لے لو, وہ کہہ رہی ہیں, عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ایون مرزا مسرور کی بیوی آپا سبوہی جو ہے, ان کو جا کے کہا ہوا ہے کہ سوال ہے کہ تم ایک عورت کی حیثیت سے, جب ہم نے تم سے شکایت کی کہ ہمیں یہ تکلیف ہے, تو سوال ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا, ہمارے لیے کیا کیا. وہ بھی کہتے ہیں جی اسے بھی بٹھاؤ سامنے تاکہ اس سے بھی پوچھیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست. اب میں جی ایک واقعہ سنانے لگا ہوں بغیر نام لیے, اور اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ جس عورت اور جس فیملی کے ساتھ یہ کیا گیا ہے وہ فیملی نے خود یہ واقعہ سنایا ہوا ہے. اس سے بڑی بات میں کیا بتاؤں. یہ نصرت آباد محلے کے رہائشی, اور تقریباً 3 یا 4 بیٹیاں, ان میں سے ایک بیٹی, اس کو محلے کے جو صدر محلہ صاحب ہیں انہوں نے اپنے خدام الاحمدیہ کے مشٹنڈوں کے ساتھ اٹھا لیا, اٹھا کر دارالضیافت لے گئے, وہاں جا کے رنگ رلیاں منائیں اس احمدی خاتون کے ساتھ. بالکل سوری ٹرو فار مائی ورڈز, اسٹوری ہے. مجھے اس پہ سٹریس اس لیے دینے دے تاکہ ان کو میں جھنجھوڑوں, ان کو غیرت دلاؤں کہ غیرت نام تھا جس کا, گئی احمدی کے گھر سے وہ. اچھا, یہ میں ان کو کہوں کہ میرے احمدی دوستو, اس عورت کو اٹھایا, اس کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں, ایک تہ خانہ بنایا ہوا تھا وہاں اس کو کڈنیپ کر کے رکھا. اس کے بعد جب یہ خبر زبان زد عام ہوئی اور پھر کچھ محلے کے لوگ پڑے, ان لوگوں نے جب کو پرچہ پرچہ کاٹا, اس کے بعد اس کو بازیافت کروایا, پھر پریشر ڈال کے اس کا نکاح کروایا, ان لوگوں کو خارج کروایا, اور پھر اس عورت کے ساتھ وہ رنگ رلیاں مناتے ہوئے جو بھی کرتے کراتے رہے, اور وہ آج خارج ہیں محلوں سے, اور وہ چناب نگر اور ربوہ نہیں آ سکتے وہ لوگ. شیخ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, یہ بالکل صحیح ہے. مجھے آخر میں نا میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ کے بعض جی بیٹھے ہوئے لوگ ان باتوں پہ آنا چاہ رہے ہیں, بڑی خوشی سے, مطلب یہ چیزیں میں بغیر پروف کبھی بات نہیں کرتا, اور مجھے کوئی غلط یا کسی پہ ایسی بات, جھوٹ سے مجھے انتہائی نفرت ہے, اسی وجہ سے تو میں نے اس کلٹ کو چھوڑا تھا. ایک بات, ایک واقعہ عرض کر دوں, اور یہ جس کا جی چاہے, یہ پوری احمدیہ کمیونٹی کو میرا چیلنج ہے, آپ کے فاؤنڈر مرزا غلام احمد قادیانی کا نواسہ, مرزا غلام احمد کی چھوٹی بیٹی امت الحفیظ کا بیٹا اپنے بچوں کی گورننس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے.
اور اسے پریگننٹ کر دیتا ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ وہ داماد ہے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کا. اب اندازہ کریں کہ داماد ہے مرزا غلام احمد کے پوتے کا، نواسا ہے مرزا غلام احمد کا، بیٹا ہے مرزا غلام احمد کی بیٹی کا، خامد ہے مرزا غلام احمد کی پڑپوتی کا، مرزا ناصر کی بیٹی کا، کیونکہ وہ پوتا ہے باپ تو بیٹی پڑپوتی، اس کا یہ خامد ہے. بچوں کے گورننس کو پریگننٹ کر دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو اسلام کا راگ الاپ رہے ہیں، پہلی چیز کہ اس میں اسلام کیا سزا دیتا ہے اس چیز کی، اس فعل کی، ٹھیک ہے، اس فعل کی کیا سزا دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی؟ ایگزیکٹلی. کیا اس کو کچھ کہا گیا؟ یہاں پہ تو ایک معصوم بیچارہ احمدی کسی چکر میں لڑکی لڑکا خاندان کوئی فیملی والے آپس میں مکس گیدرنگ میں بیٹھ جائیں یا کسی مسلمان کی شادی میں چلی جائے تو ان کا اخراج ہو جاتا ہے. یہ شخص ایک ایسا فعل کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کچھ ہوا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے. میرا یہ چیلنج ہے، یا کہیں اگر کسی کو بھی، یہ جو آج کل کے نوجوان ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو ابھی تک میری طرح سفید بالوں والے زندہ ہیں نا، they know that. اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو ان کے خاندان کے لوگ، مسرور کو خود پتا ہے، مزے کی بات ہے، مسرور knows himself کہ یہ واقعہ ان کے خاندان میں ہوا ہے. کیا کیا تھا سب جانتے، جھٹلائیں اس کو کیسے جھٹلاتے ہیں، کون سا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. جی اچھا شیخ صاحب، میں اسی تناظر میں یہ غیر احمدی کی لڑکی اور اس حوالے سے یہ جو بات ہے، یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر ہے حوالہ انوار خلافت کا، پیج 96، غیر احمدیوں کو لڑکی دینا. اس میں ہائی لائٹ میں نے کر دیا ہوا ہے. جی اس میں فرمایا ہوا ہے کہ آپ اپنی لڑکی کو گھر بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو. جی حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت، ذکر ختم کرتا ہوں، احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا، اور اپنی خلافت کے 6 سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی، باوجود یہ کہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا. اچھا اب میں نے اس کی توبہ کو، یہ سیاقت خلیفہ کہہ رہے ہیں، مولوی حکیم نور الدین صاحب نے تو نہ کی. اچھا میں اس پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، ایک واقعہ مجھے پتا لگا 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک جماعت احمدیہ کی لڑکی. اب مجھے یہ بتائیں یار، ایک عورت، میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ایک عورت کی اگر شادی ہی اس کی پسند کی نہیں ہونی ہے، جس نے ساری زندگی، ایک عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی خواب نہیں ہوتا کہ اس کی پسند کا خامد اور اس کے ساتھ زندگی کا ہم سفر مل جائے. کیونکہ جو کمیاں کوتاہیاں اس نے اپنے گھر میں دیکھی ہیں، یا جو چاہتے ہیں اس کی تمنائیں وہاں تھیں، وہ چاہتی ہے میں اپنے خامد کے ساتھ اپنے ہمسفر کے ساتھ جا کے پورا کروں. یہ جی باہر کے ویزے لگانے کے چکر میں، اسائلم سیک کرنے کے چکر میں، یہ بندروں اور لنگوروں کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کروا دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بٹھائے رکھو، اور کسی کام کے لیے نشئی بیکار، نہ کام کرتے ہیں نہ کاج کرتے ہیں، ان کے پیسے کھاتے ہیں، ان کی اولادوں کا فنڈ کھاتے ہیں. عامر ظلم کی بات یہ ہے، مسرور بھائی کے ناک کے نیچے انگلینڈ میں وہ لڑکیاں یار جو تھوڑا بہت نہیں، ایون دے آر ڈاکٹرز، وہ ان گدوں کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں زبردستی، اور پھر جب وہ کسی چیز کی شکایت لے کے جاتی ہیں تو ان کی سنی نہیں جاتی. ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا مجازی خدا ہے، یہ شوہر کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے. مطلب کچھ شرم ہے یا ان لوگوں کو ہونی چاہیے اس چیز کے بارے میں. وہ دیکھیں تو صحیح کہ کر کیا رہے اس سسٹم کے اندر، اس کلٹ کے اندر. جتنی عورت پسی ہوئی ہے، جس طرح میں آئی وش کہ چودھری صاحب بیٹھے ہوتے نا، تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن سے مطلب وہ واقف ہیں، اور ہمیں باتیں کرتے ہوئے کم از کم ہم وہ چیز لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ تم ٹھیک نہیں ہو، یو ڈیڈ دا بیسٹ رول ان دس ون، لیکن بعض تفصیلات ڈیٹیلز ہوتی ہیں. سوری شیخ صاحب، میں بالکل اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ. دیکھیں شیخ صاحب اور چودھری اکبر صاحب، ناظرین میں بتاتا چلتا ہوں کہ ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. میں ایج وائز بہت چھوٹا ہوں چودھری صاحب سے بھی اور شیخ صاحب سے بھی. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ چھوٹا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی
خدا نہ طریقے خاصا سے کو فرض کر رہا ہوں. علم میں چھوٹے نہیں ہیں، نہیں بہت بڑا عمر. نہیں شیخ سعدی مجھے یاد آ گئے کہ تو نگری بدل استنا بمال و دانش بعقل استنا بسال. امیری دل کی ہوتی ہے پیسوں کی نہیں، اور بزرگی جو ہوتی ہے عقل کی ہوتی ہے بالوں کی نہیں، یعنی سفید بال ہو جاتی ہے. مگر شیخ صاحب یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس زاویے سے، جس ڈائمنشن سے، اور جن پہلوؤں سے، اور جن مخفی نکات سے جو بین السطور اور تحت السطور جس طریقے سے جماعت احمدیہ اور اس کلٹ کو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کی نفسیات سے، ان کی اخلاقیات سے، ان کے پینتروں، ان کی اسٹریٹجی کو جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، وہ کوئی غیر از جماعت نہیں سمجھ سکتا. نمبر ایک. جی نمبر دو یہ ہے کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ راہ پہ جانے واہ پہ یہ جانے. وہاں پہ جانے بالکل صحیح. تو آپ لوگ بیسیکلی راہ پہ ہوئے ہو، اس لیے واہ پہ جانے ہوئے ہو. آپ کا واہ پیا ہوا ہے، آپ کا راہ پتا ہے سارا، ہم لوگ کو نہیں. شیخ صاحب اس پر میں نا ایک جدید دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے، یا ماڈرن اکانومک جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہوں، آپ جتنے ملکوں کی جی ڈی پی کو اسٹڈی کریں، جتنے ملکوں کی جن کی جی ڈی پی نے بوسٹ کیا ہے، اس کے پیچھے یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے جدید معاشی نظام کے ساتھ، یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، ایڈوانسمنٹ کے ساتھ کیا ہے پروڈکشن کو. دوسری چیز کہ ان کی عورتوں نے ان کی معیشت کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش 70s میں آپ سے علیحدہ ہوتا ہے، سکوت ڈھاکہ، ٹھیک ہے، مگر بنگلہ دیش کا جی ڈی پی آپ سے ڈبل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں عورتیں بھی محنت کرتی ہیں، معاشرے کے اندر کام کرتی ہیں، اسلام کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں عورتوں سے صرف اس لیے کام لیا جاتا ہے کہ مہینے بعد 10% لیا جا سکے، اور اپنی جماعت کا جو جی ڈی پی ہے اس کو بوسٹ کیا جا سکے، اور اپنے مخصوص اکاؤنٹس کو برا اور لدا لدن کیا جا سکے. اور بندوں کو، افسوس. مردوں کو قابو میں رکھا جا سکے عورتوں کے جی. ذریعے سے. یہ بہت ایک گیم کھیلی جاتی ہے. وہی مرد عورت کو اس پہ ظلم بھی کرتا ہے، اس کو مطلب اس طرح دبا کے رکھتے ہیں. یہ جو ہے عورت سے اس کا زیور لے لینا، عورت کی عزت نہ کرنا، اس کو ایک پاؤں کی جوتی سمجھنا، اور اس کے ساتھ کہ زبردستی کہ تم بچوں کو اس طرف بناؤ گی، کرو گی، یہ ہے وہ. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسی عام ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ عام احمدی عورت کی بات کر رہا ہوں میں. مطلب یہ دو چار دکھاوے والی جو آگے آتی ہیں نا، وہ نہیں. جو میں نے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، جماعت کی عورتیں جو ہیں اس احمدیہ کلٹ کی 85% عورتیں ذہنی مریض ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں اس زمن میں. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کیسے بلیف چائلڈ کیا ہے، برنگنگ، ہاں بچوں کی کیسی تربیت کریں گی. ہمارے بلیفز کیا ہے، مرزا غلام احمد کا سٹیٹس کیا ہے. انہیں کچھ پتا نہیں ہے. بس لگے ہوئے ہیں حیوانی روش ان بیچاروں کی، جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں. وہ ایک سیٹی پہ لگی ہوئی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. وہ بڑی خوش ہوتی ہیں جب جلسہ ہوتا ہے کہ اچھا شکر ہے 4 بندے دوسرے ملنے والے کو ملیں گے. ہاں یارا صحیح ان بات. کی جو حالت ہے، جو ان کو پتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. شیخ صاحب ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. میری ایک بات ہو رہی تھی، ایکس احمدی ہیں وہ خاتون، ان سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اور چیز ان کے اندر دیکھی گئی ہے، جو فرق ہوتا ہے عہدے داران کی اور ایک عام احمدی کی عورت کے درمیان. اچھا یہ خود سارے ششکے پورے کرتی ہیں، میک اپ بھی کریں گی، لپسٹکیں بھی لگائیں گی، پرفیومیں بھی لگائیں گی، سب کچھ خود کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ عورتوں کی گیدرنگ کے اندر بیٹھتی ہیں تو عہدے داران کی اور یہ جو ان فیملیز کی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ بڑی سج دج کے بیٹھتی ہیں. عورتیں بتاتی ہیں، کچھ احمدیہ اندر کی عورتوں نے یہ خبر دی ہے کہ بھائی ان کے سوٹ، ان کی جوتیاں، ان کے جو زیورات ہیں، اور ان کے جو ششکے اور ٹھاٹ ہیں اور ٹور ہیں، اور ان کا جو باڈی لینگویج ہے، وہ اتنی زیادہ وہ جو ہے نا وہ عامرانہ، اور جو جس طرح وہ قاسم سلطان یا میرا سلطان کی کوئی ملکہ اور کنیز ہوتی ہے اس قسم کا سٹائل ہے. اور ان کو گوڈوں گھٹنوں میں یہ عورتوں کو بٹھاتے ہیں. یہ سلوک کیا ہوا انہوں نے. اچھا شیخ صاحب آپ کے پروگرام میں، سوری یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے بھول جائے گا پھر. شیخ صاحب کل کا جو پروگرام میں نے اس کی چند جو جھلکیاں ہائی لائٹس میں دیکھ سکا ہوں، اس کے اندر ایک بات تھی، میں چاہتا تھا کہ اس میں کچھ ایڈ کر سکوں. جی ضرور. ویسے تو بڑا اچھا آپ نے بھی اس کے حوالے سے اس کو کور کیا تھا، اور شیخ چودھری اکبر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر اس ریفرنس کو رکھا جائے تو سمجھ آئے گی. اچھا عام طور پر احمدی خواتین جو کہ برین واشڈ ہو چکی ہوئی ہیں، یا اسی طریقے سے احمدی مرد ہیں، وہ عورتوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے نارملی یہ کہتے ہیں کہ جی جماعت کی اطاعت، امیر کی اطاعت، اس لیے خاموش رہو، دبے رہو. یہ چودھری اکبر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ٹیکنیک اور یہ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں اس کلٹ کو چلانے کے لیے. مگر میں ادھر حدیث دیتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہو
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الامارہ کے چیپٹر کے اندر پورا قانون بیان کیا ہے کہ امارت کس بیس پر چلتی ہے. کہا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں شریعت کا کوئی قانون وائلیٹ ہو رہا ہوگا کوئی امیر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو بھیجا ایک امیر کی امارت کے اندر. وہ گیا وہاں آپس میں وہ جگہ بخاری شریف کے حدیث ہے, جھگڑ پڑے, پریشان ہو گئے. امیر تنگ آ گیا, اس نے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو, لکڑیاں اکٹھی کر لی. انہیں کہا آگ لگاؤ, آگ لگا دی. کہتا مارو جمپے بیچ میں. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا جی؟ کہتے ہیں میں آپ کا امیر ہوں, میری اطاعت کا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, مارو جمپ. انہوں نے کہا بھائی اسی آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑا تھا, اور آگ کلمہ پڑھ کے بھی اس آگ میں جمپ مارے, ہم نے نہیں مارنی. تو جب واقعہ پیش ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, تو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک کیا تم لوگوں نے کہ اس امیر کی اطاعت نہیں کی. اگر تم اس کے کہنے پر آگ میں چھلانگ مار دیتے تو وہ جہنم کی آگ تھی. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس بنیاد کے اوپر احمدی اپنے آپ کو دھکوسلا دیے ہوئے ہیں یار, ہم امیر کی اطاعت کر رہے ہیں. کہ جو چیز اللہ اجازت ہی نہیں دے رہا, جو قرآن جس چیز کو سختی سے منع کر رہا ہے آپ اسی کی طرف لے کے جا رہے ہو. یقین کرو کہ ایک چیز قرآن کہتا ہے نا کہ تم آپس میں باہمی مشاورات سے معاملات کو طے کرو. جی جی جی, امرہم شورا بینہم. بینہم. کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں تخصیص کی گئی ہے کہ مشاورت مردوں سے ہی کرنی, عورتوں سے نہیں کرنی؟ ماشاءاللہ, ویری ویلڈ پوائنٹ, زبردست. مطلب قرآن آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کلٹ چلا رہے ہیں اور مرد اوپر بیٹھے ہوئے سارا کچھ کر رہے ہیں بشمول گدی نشین کے. آپ سارے جتنے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سب پہ مرد جو ہے وہ اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہے, اس میں کہیں عورت کا نام نشان نہیں ہے. ایون جب آپ خلیفہ چنتے ہیں اس وقت مشاورت کہاں گئی, اس وقت عورت بیچاری کہاں گئی؟ اس میں بھی کوئی عورت نہیں ہے. پھر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس بیچاری احمدی عورت کا جہاں پہ آ جائے مسئلہ, آج آپ پاکستان چھوڑ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی دیکھ لو, دنیا کی عدالتوں کے اندر عورتیں جو ہیں قاضی بن کے, جج بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. جی جی, شیخ صاحب سوری ٹو سے ٹرانسجینڈرز بن چکے ہوئے ہیں جج آپ کے ہمسائے ملک میں. چلیں میں عورتیں تو بیچاری کہیں مطلب پیچھے رہ گئی. میرا مطلب ہم صرف ان تک ہی رکھتے ہیں, گو کہ ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کون سا اسلام لے کے بیٹھ رہے ہیں؟ آپ کا تو مطلب اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. آپ نے جس طرح عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا ہے, جس طرح آپ نے احمدی عورت کو جس طرح اس پہ ظلم آپ کر رہے ہیں, اس کی تو آپ ذرا سی رضا بھی نہیں پوچھتے, اس کی مرضی نہیں آپ پوچھتے کہ بھئی تم بھی کوئی چیز ہو, اور آپ یہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں ہم دنیا میں. آپ کا کیا خیال ہے یہ ویسٹ جو ہے یہ ان کا اصل یہ چہرہ دیکھتے ہوئے, that what we have to expose, that in the انشاءاللہ English وی ول, channel you have ان to انگلش bring چینل چلیں, these issues so that the انشاءاللہ وی ول, young generation would know کہ what's going on and what is the real face of this cult. So وی ول. میرا خیال ہے اوکے شیخ صاحب, اگر آپ ایک کالر آئے ہیں, میں جی, اس شیئر کے ساتھ کالنگ کا جو باقاعدہ آغاز ہے کالرز کا, شیخ صاحب آپ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ میں صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا تمام جی کالر سے, کیونکہ جتنی میری گفتگو ہوئی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے بعض احمدی حضرات جو کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو معذرت کے ساتھ کہ وہ جذبات میں آ کے بات کرتے ہیں, عقل کو طرح چھوڑ دیتے ہیں اور غصے میں ہوتے ہیں, اپنی طرف سے اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے. مناسب ہوگا کہ مجھ سے بحث کرنے کی بجائے میری کسی بات کو غلط کہیں. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مرزا غلام احمد کے نواز سے کہا کہ انہوں نے ایک اپنی گورننس کے بچوں کی گورننس کے ساتھ زیادتی کی, آپ کہیں جی وہ غلط ہے, مطلب اس کو چیلنج کر دیں. دوسرا یہ کہیں جی نہیں ہماری عورتیں جو ہیں باقاعدہ طور پہ وہ ناظر بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, وہ ہماری جو انتخاب کمیٹی ہے خلیفہ کی اس میں بھی ہے. اس طرح چیلنج کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کر لیں, لیکن اگر آپ آ کے یہ وہ کرنا چاہیں تو سوری ٹو سے, یا تو اپنے بارے میں مجھے بتائیے کہ آپ خلیفہ کے دفتر میں یا اس کلٹ کے اندر کسی ایسی جگہ پہ رہ چکے ہیں, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی تھی کہ آپ جانتے ہیں. ادروائز اگر آپ اپنے ویسے ہی جرنل نالج کی بنیاد پہ کریں گے تو وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. تھینک یو. جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, کالرز کے جانے سے پہلے مجھے ایک میسج آ گیا بڑے پیارے دوست کا, سن رہے ہیں ہمیں وہ اس وقت, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے کرنل ایاز نامی, اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں, اس کا بھی پورا ایک کیس ہے, ان کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے, کبھی کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اوکے, تھینک یو. تو
جی اس کا ہم انشاءاللہ کریں گے، ہاں، اور اس میں کوشش سلسلے کروں میں گا جی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی بعض لوگ اگر ان کے پاس عورتوں کے سلسلے میں، ان کی مظلومیت کے سلسلے میں، ان سے زیادتی کے کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے، دے کین شیئر ود می. یہ نمبر میرا ہے، دے کین کال می اینی ٹائم آن واٹس ایپ اینڈ دے کین شیئر دا تھنگز ود می. جی اب آپ لے سکتے ہیں. جی باقاعدہ کالز پر چلتے ہیں ناظرین، اس شعر کے ساتھ کہ جو پہلے گفتگو کی ہے میرے احمدی دوست احباب، میرے پیارے، کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کر خدا کو دیکھ کر. باقاعدہ ہم جو ہے وہ کالز کا آغاز کرتے ہیں. محمد بھائی نے کافی دیر سے میں جوائن کیا ہوا ہے. جی محمد بھائی السلام علیکم. محمد بھائی کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. جی محمد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی ہلو. کہاں سے ہیں آپ؟ جی ہلو. جی میں تو یو کے میں ہوں. اوکے اوکے. گڈ. اوکے اے کے صاحب السلام علیکم، آپ کو بھی، عامر صاحب آپ کو بھی، اور وعلیکم السلام. میں آپ لوگوں کا پروگرام بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی جی میں ادھر ڈانکاسٹر میں تھا، تو یہ جو قادیانی ہے، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ جو لیپ لیٹ کر رہے ہو، انہوں نے لیپ لیٹ کیے تھے جس پر قرآن پاک کے آیات لکھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، کلمہ لکھا ہوا تھا. یہ گھروں میں ڈالتے، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے بہت سارے اس کو اکٹھا کیا اور روڈوں پہ پڑے تھے نا. اگر ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان صدقے، تو اگر اس سے پیار ہے، اگر یہ ان کی عزت کرتے، تو ان کو نہیں چاہیے کہ بھائی یہ لوگ او لیفلیٹ اس طرح گھروں کے لیٹر باکس میں ڈالتے. گورے تو پرواہ نہیں کرتے، وہ تو چلے جاتے بنوں میں. میں نے بہت سارے اکٹھا کیا، ہمارے گلی محلے میں بہت سارے انہوں نے پھینک دیے تھے روڈوں پہ، کیونکہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کہ بھائی تم کلمہ ایک لیفلیٹ بناؤ، اپنا ایک کتاب چاہ بناؤ اور اسے گھروں میں ڈال دو، اس میں اللہ رسول کی قرآن پاک کی آیات ہو، کیونکہ ٹھیک یہ ہو تو گیا. بہت غلط کام ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اوکے. اپنا جو بھی لکھنا ہے قادیانیزم کا یا جو بھی لکھنا ہے وہ لکھو، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا نہیں ہے کہ اس کو ہم زمین پہ پھینک دیں. تھینک یو تھینک یو ٹھیک ہو تھینک یو گیا ماشاء سو اللہ، مچ جزاک اللہ. محمد. تھینک یو. بہت شکریہ محمد بھائی، بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا تھا، اور آپ کے جو پیغام ہم نے انشاءاللہ پہنچا دیا ہے. آپ نے خود ہی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فالو. نہیں بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا. انہوں نے خود ہی ساری بات ٹھیک کر دی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ نوید بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. نوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا شیخ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب کسی عورت کی طلاق ہو جاتی ہے احمدیہ کلٹ میں، یا سپریشن کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، تو سپریشن کے اندر یہ جو نان نفقے کا طریقہ ہے، مثلاً آپ نارمل پاکستان میں دیکھیں تو وہ ایک خاص جتنی مرد کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق نان نفقہ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک کافی معقول بھی ہوتا ہے، اور اگر کم ہو تو وہ کم بھی دیا جاتا ہے. تو ادھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ کئی مربی صاحبان ہیں یا ایسے کئی لوگ ہیں جو دوسری شادی کر لیتے ہیں وہاں پہ جا کے، اور کینیڈا میں اور ادھر وہ رجسٹرڈ نہیں کراتے ان کو، کیونکہ ان کے قانون کے تحت وہاں رجسٹرڈ دوسری شادی کے لیے ذرا پرابلم ہے. تو اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ میرا دوسرا سوال ہو گیا. اور آخری، اس دفعہ میں 3 کرنے کی جرات کر رہا ہوں. تیسرا سوال یہ کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ عامر آپ کسی کے لکھتے کوئی جاؤ یار، نوٹ کرتے جاؤ. جی یار یہ جو نوید بھائی ہیں نا، یہ ہمیشہ 3-4 سوال کرتے ہیں اور ہم ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہماری دوڑیں لگوا دیتے ہیں کہ اٹھو بھائی چلے سوئے میں ہوئے ہو. دو کر لوں، دو کر لوں کافی ہیں، یا کر لوں ایک آخری؟ اب ایک منٹ ٹھہرے ذرا. عامر کو نوٹ کر لینے دیں مجھے نا پین نکالنے دیں، میں بڑا ریلیکس کیونکہ ہو کے بیٹھا میں ایزی کر دیتا ہوں. پہلا، نان نفقہ کتنا دیا جاتا ہے جماعت کی ایک منٹ طرف ٹھہرے ذرا، سے؟ اب ایک منٹ آپ پھر جسٹ ایسے جسٹ کریں کہ ایک بریک کر کے بریک بریک. تو بریک لے لیں. میں اس سے جو عامر میں جواب نان دیتا ہوں نفقہ. پہ دوسرا لے لیں گے. جی نان جی ٹھیک ہے نفقہ جی. جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں اور کس طرح سے، کس ملک، کس جگہ پہ ہیں. یہ زیادہ تر وہاں کے صورتحال کو دیکھ کے اگر یہ خود فیصلہ کریں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پہلی چیز ہے
یہ مجبور کرتے ہیں اپنے احمدیوں کو کہ آپ عدالتوں میں نہ جائیں، آپ ہمارے پاس آئیں. تو اس میں یہ قطعی طور پہ جتنے بھی آج تک میں نے کیسز، چاہے وہ جرمنی کے ہوں، چاہے کینیڈا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، انگلینڈ کے ہوں، فرانس کے ہوں، ہالینڈ کے ہوں، ٹو بی آنیسٹ ود یو، وہ سارے کے سارے ان کی اپنی مرضی اور ثوابدید پہ ہیں. کسی میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. یہ بات جو ہے میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نمبر ایک. نمبر ٹھیک. دو، اس میں جی کیا سلسلہ ہے کہ اگر وہ جوڑا، وہ فیملی نہیں اس چیز کو تسلیم کرتی اور کورٹ میں چلی جاتی ہے، تو کورٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ فائنینشیل سٹیٹمنٹ لے کے اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے، جو یہاں کا ایک اصول جو بنا ہے اس کے مطابق. لیکن ان کو سزا یہ بھگتنی پڑتی ہے کہ یہ جماعت ان کو دھمکی دیتی ہے کہ آئندہ کے لیے اب تم یہ سمجھو، اپنے آپ کو ایک قسم کا سیمی اخراج سمجھو تم، کہ آئندہ تمہارے کسی معاملے کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو تم جماعت کے پاس نہیں آ سکتے، جماعت تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کرے گی. یہ ہوتا ہے. جی آگے. اچھا، میں نے یہ سنا تھا کل ایک پروگرام کے اندر ایک بہن بتا رہی تھی کہ وہ بھی ایکس قادیانی ہیں. جی جی. انہوں نے یہ بتایا کہ نارملی کینیڈا کے اندر جو ہے وہ $200 پر منتھ دیتے ہیں، چاہے وہ $50,000 کما رہا ہو، چاہے $1,00,000 کما رہا ہو، وہ $200 سے اوپر وہ نہیں ہوتا. یہ مجھے چیز اچھا یہ آپ کو چاہیے تھی، تو یہی میں نے جیسے کہا ہے نا کہ ان کا اپنا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے نا، خود ساختہ ان کے اپنے جو ہیں وہ ہیں. اور وہ جو فیملی نہیں کرتی وہ پھر کورٹ میں جاتی ہے، کورٹ تو فائنینشیل سٹیٹمنٹ لیتی ہے. تو انہوں نے ان کو دباؤ کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مرد کے اوپر کتنا ہے، یہ سارا ان کا اپنا ذاتی ہے. اس کا قطعی طور پہ نہ تو انصاف سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی قانون سے تعلق ہے. وہ ان کی اپنی کلٹ کی اجارہ داری، کلٹ کا اپنا زور، کلٹ کا اپنا کنٹرول جو ہے، وہ کلٹ کا اپنا قانون چلتا ہے. ورنہ نہ وہ کینیڈین قانون ہے، نہ وہ اسلامی کوئی قانون ہے، نہ ان کے مزے کی بات ہے، نہ ان کے فقہ کا کوئی قانون ہے جو انہوں نے فقہ احمدیہ تیار کیا ہوا ہے، یہ اس میں بھی نہیں ہے. جی اچھا، اگلی بات میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو حضرات وہاں پہ دوسری شادی کر لیتے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، اور کل کو ان کا انتقال ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اس کو جائیداد، وہ جو عورت ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس چیز کا. نہیں، پہلی چیز تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ چیز مسئلہ کبھی نہیں بنتا اور نہ بن سکتا ہے. وہ اس لیے کہ جس عورت کے ساتھ دوسری شادی کی جا رہی ہے اس سے بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یہ تمہاری شادی جو ہے کینیڈین لا کے مطابق نہیں ہو رہی. نہ تم اس کی بیوی کی حیثیت سے کسی چیز کو کلیم نہیں کر سکتی، نہ بینیفٹس کو، نہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو. یہ ایک میرج جو ہے ریلیجس میرج ہو رہی ہے، بلکہ یہ اس کو ہیرا پھیری اور مطلب دوسرے آپ کہہ لیں سسٹم کو ابیوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے کہ یہاں پہ آپ مطلب کسی کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن بنا کے رکھ سکتے ہیں، وہ ایک بچے پیدا کر لے ایز اے سنگل مدر، وہ کلیم کرے گی، پیسے اچھے بھلے بنائے گی وہ عورت، اور یہ بندہ کوئی چیز کا ذمہ داری نہیں. اس کی ذمہ داری صرف اس کے لیے ہے جس کے ساتھ اس کی یہاں کے قانون کے مطابق شادی ہوئی ہے. یہ جو ہے، اور وہ صرف ایک ہی کر سکتا ہے. تو باقی جو بینیفٹ ہیں وہ ایز اے سنگل عورت یہاں کے ہوتے ہوئے وہ ہر چیز گورنمنٹ پہ اس سسٹم کو ابیوز کرے گی. اب جو رہ گیا کہ اس کی جائیداد کے سلسلے میں، تو وہ پہلے یا درمیان میں اپنے طور پہ وہ اس سے لکھوا لے خامد سے، یا وہ لکھ دے، جو کر لے وہ پہلے کر لیتے ہیں. مرنے پہ تو آبویسلی مزے کی بات ہے کہ سارا کچھ بیوی کو جانا ہوتا ہے، بچوں کو نہیں جاتا. یہاں پہ ہر چیز جو ہے بیوی کو جاتی، unless and until کہ آپ اپنی وصیت کو لکھ دیں، ول لکھ دیں. یہ چیز. اچھا، آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر دو خاندانوں کے تین ہو درمیان، نہیں گئے. نہیں یہ آخری ہے، یہ آخری ہے. یہ نویس کر لیں. اچھا، آخری یہ ہے کہ اگر دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، کوئی پیسوں کا معاملہ ہے اور وہ قضا کے پاس جائے، مثلاً $1,00,000 لڑکی کو ملنا ہے، اب وہ سامنے سے جو مرد ہے وہ بالکل کہہ دے کہ جی میں نہیں دے رہا، یعنی جماعت کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے، تو جماعت لے نہیں سکتی، بس اس کا اخراج کر سکتی ہے، اس کا نقصان پورا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ عدالتوں میں نہیں جا سکتے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کچھ نہیں کر سکتے. جی اچھا.
بس جی بہت شکریہ، جزاک اللہ یار. ہمارے پاس کالرز موجود ہیں تو کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ نوید بھائی. ہمارے پاس اس وقت محمد الیاس بھائی موجود ہیں. جی محمد الیاس بھائی اہلاً. موضوع کے اعتبار سے ماشاءاللہ آج نوید بھائی نے سوال کیے ہیں. دیگر دوست احباب بھی یاد رکھیں جو کالز کے لیے آ رہے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ جماعت احمدیہ کے اندر خواتین کے حقوق ہیں، اور اس حوالے سے جو آج کی گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. پاک پتن شریف سے محمد. میں سر یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک دستاویز تیار کی جائے جس میں احمدی بکس کے جو غلط قسم کی باتیں ہیں خاص طور پہ یا جن میں گالی گلوچ ہیں تو وہ حوالے ایک ہی دستاویز میں لکھ دیے جائیں کہ کس کتاب کے کس صفحے پہ کیا بات لکھی ہوئی ہے. تو اس سے جو نئے لوگ اس پہ ریسرچ کرنے والے ہیں احمدی حضرات کا بھی اس سے فائدہ ہوگا، جو اسلام کے مطلب ان کو پتہ چلے گا کہ اوکے کیا کیا لکھا ہوا ہے. الیاس صاحب، آپ مجھ سے وہ یا مطلب ہمارے زیتون بلاگ سے بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں، وہ سارا کچھ میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا. وہ ساری چیز اکٹھی ہوئی ہے. جی تھینک یو. ٹھیک ہے، واٹس ایپ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہاں وہ پہ آپ کی ویب یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پیارے بھائی. یہ یہ دیکھیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، آپ کی یہ اسکرین کے اوپر ہے. یہ واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ لکھ لیں، شارٹ لے لیں، جیسے بھی ہے. اس پہ آپ مجھے کال کر لیجئے گا کسی وقت، تو میں آپ کو بھیج دوں گا. آپ بتا دیجئے گا کہ مجھے کتاب بھیج دیں، میں بھیج دوں گا. جی بہت شکریہ ناظرین. ہمارے اگلے کالر ہیں محمد صدیق بھائی انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو جی جی محمد صدیق بھائی السلام علیکم. اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے صدیق بھائی، آپ کا مائک بند ہے. اچھا، وہ بیٹھے نہیں ہوں گے، دور ہوں گے. چلیں. نہیں اچھا محمد صدیق بھائی آپ ہیں، یہ لنک دیا جا چکا ہے. اچھا خیر، میرے خیال سے محمد صدیق بھائی نہیں ہیں، اوے ہیں. بیٹھتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوا. ناظرین لنک آپ کے پاس ہے، آپ آ سکتے ہیں. مزید جو ہمارے دوبارہ میں لنک دیا ہوا میں نے، تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور کر سکتے. اچھا عظیم بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عظیم بٹ صاحب آپ نے موضوع سنا ہے، موضوع کے مطابق آپ کا کچھ سوال ہو تو کیجیے گا. بہت شکریہ. موضوع یہی ہے جو میں سن رہا ہوں کہ عورتوں کی باتیں چل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو میں جی جی آپ کو سوال آپ کا تصدیق کیا کر ہے؟ جی سکتا جی. ہوں. ہاں، سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اچھا یہ سوال ہے. ہاں، یہ میں آپ واضح کرتا ہوں، بس ایک جملے میں کافی ہے کہ ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے. میں تو آپ احمدی ہیں. جی میں احمدی ہوں، اور آپ کی جو پرانی ویب سائٹ تھی ahmadi.org، میں اس کا باقاعدہ مطالعہ کرتا تھا. میں ٹھیک ہو جرمنی سے ہوں. ٹھیک میں ہے. ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کے بارے اوکے میں آپ نے خبریں لگائی، اور غلط خبریں دی، ساری جھوٹی تھی. اوکے اب میں آپ سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے تو آپ کا سارا علم ہے. ہاں جی. اوکے، جی بہت شکریہ. لیکن اپنا سانس درست کر لیں. اگر آپ نے یہ فرما دیا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں غلط ہے، تو پیچھے کو بات نہیں رہ جاتی کرنے کے لیے. اب پھر بات نہیں رہ گئی کوئی بھی. یا تو آپ ایک بات کو لے کے آتے، کہتے کہ دیکھیں جی یہ بات اس طرح تھی اور آپ نے اس طرح کی، اور فیصلہ لوگ کر لیں. آپ نے چونکہ فیصلہ دے دیا ہے، ایک ورڈکٹ ایشو کر دی کہ جی میں نے جو باتیں کی ہیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، میں نے میں اپنا بتا دیتا ہوں، چلے میں بتا دیتا ہوں. ایک منٹ بات سنیں. اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اوور ناؤ فار یو. کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بات رکھی، آپ نے اپنی بات رکھ دی، بات ختم ہو گئی. اس لیے اٹس اوور ناؤ. کچھ اور کو لیں جی. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی اچھا یہ جو ہے نا، جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہم کلیئر کریں گے. یہ شیخ صاحب نے ایک چیلنج دیا ہے، میرے خیال سے وہ کریں. یہ جو باسی ہانڈی کے اندر ابال آتا ہے، اس سے بہتر ہے کوئی تازی ہانڈی پکائی جائے ایم ٹی اے کے اوپر. ادھر مرزا مسرور صاحب کو لائیو بٹھایا جائے، ان لوگوں کو ہم لے آئیں گے. پھر عوام جانے، عوام کے 10 نمبر کے جوتے جانے، اور ایم ٹی اے کی اسکرین جانے. بہت شکریہ. جی ہم اگلے کالر کو لیتے ہیں. محمد بھائی ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں. صدیق بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم کیا حال ہے السلام. صدیق بھائی؟ اللہ کا احسان. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اسی کے ساتھ استقامت کے ساتھ یہی کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں ابھی جو محمد الیاس بھائی نے بات کیا، اس بات پر میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے جو کچھ بد کلامی کی ہے مرزا صاحب نے، اس کو ایک کتابچے کی شکل دے کے
मैं शुरू से ही यही कह रहा हूँ ताकि यूरोप के लोग और जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हैं उनको मालूम कराएं कि कल्ट है क्या बोल के। और दूसरी बात, मैं एक प्रोग्राम एस चौधरी साहब, उनको भी मेरा अजमत का सलाम है, आखा के गुलाम चैनल में है, वो अहमदिया जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि वही एक बंदा होता है, अगर प्रॉपर्टी का इश्यू है तो वही बंदा डील करता है, अगर मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी है तो वही बंदा उसका क्या है डिस्पोज करता है। जो भी आता है वो एक ही बंदे के हवाले कर दिया जाता है, और वो फाइल को आखिर में जो बंदा रहता है जिसका ट्रांसफर हो जाता है वो फाइल जला के चला जाता है। उन्होंने बोले ये बहुत बड़ा उनके साथ धोखेबाजी है, ताकि दूसरा आने वाले बंदा तो कम से कम वो फाइल स्टडी तो करे कि ये किसके हक में क्या फैसला दिया गया। वो बोलते हैं कि हमारा जी जो चाहेगा वो हम कर सकते हैं, बोल के वो फाइल जला देते हैं बोल के। बस मेरी एक ठीक आपसे हो गया। दरखास्त है, मैं फिर ओके जी, बड़ी नवादिश, बड़ी मेहरबानी। सदीक भाई, मैं सिर्फ इस पे एक हल्का सा कमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किन्हों ने बात की है और वो किस ज़मन में बात कर रहे थे, किस हवाले से बात कर रहे थे। जहाँ तक मेरा इल्म है ये चीज़ इनमें रखी, हो सकता है वो मुझसे बेहतर जानते हों, या वो जो कह रहे हैं उनके पास इस चीज़ के शवाहिद हों, मैं उन्हें गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जो तरीक़ाकार है जमात का वो जलाने वाला नहीं है, वो जलाते नहीं है, रिकॉर्ड रखा जाता है ये चीज़। यहाँ तक मैं बिल्कुल उनसे इस बात पे इत्तफाक करता हूँ कि उनके पास हर शुबा के ट्रेंड और सर्टिफाइड लोग नहीं हैं, बल्कि वो एक ही बंदा कई किस्म के, मतलब फैमिली मैटर्स को भी ले लेगा, प्रॉपर्टीज़ को भी ले लेगा, किसी और मामला अगर कोई आ जाता है लेन देन का उसको भी ले लेगा। इस तरह की ये चीज़ें एक बंदा मल्टीपल काम कर लेता है, और हो सकता है जो कि मतलब एक्चुअली हर शोबे के अंदर उनके पास सर्टिफाइड होने चाहिए, लेकिन ये बात उनकी सही है कि ये चीज़ करती है, लेकिन जलाने वाली बात से आई एम सॉरी मैं इत्तेफाक नहीं करता जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं अली भाई। अली भाई को हम लेते हैं। जी जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और एक है शेख साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं इधर जर्मनी रहता हूँ। तो मैंने देखा है जो अहमदी जो भी ख़वातीन है या इनके मर्द है ना, जब से इनके बच्चे पैदा हुए हैं तो वो अपनी जमात के साथ टच रहे हैं। लेकिन जो हम दूसरे हैं मुसलमान, जैसे ईरान या दूसरे ममालिक से आए हैं, उनके बच्चे बुरी आदतों में पड़ गए हैं, कोई शराब या दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इन फ़िरके में है ये अपने टच रहे हैं, ये तब्दीली बिल्कुल नहीं है। खैर यहाँ पे तो आई एम सॉरी, थोड़ी सी ये करेक्शन आप कर लें, थोड़ी सी करेक्शन कर लें कि इनके 100% नहीं है, बल्कि अगर आप कहें तो मैं इनके जो बच्चे, इनकी नौजवान नस्लें उसमें कत्ल हुए हैं, उनमें स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। सो ये जो चीज़ है ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो मेरे मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट शेख साहब, मैं एक पॉइंट देखें, ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक ये पूरी जमात के बारे में ये हुक्म देना आपके, वो सारे के सारे फरिश्ते हैं या सारे के सारे बुरे हैं, ये कैटेगोरिकल जो स्टेटमेंट होती है ना, ये जिस जगह से आप कर रहे हैं ना, ये हमें सारा पता है। जो प्रिटेंड कर रहे हैं, हाँ प्रिटेंड कर रहे हैं ना, ये सारे अच्छे हैं तो सारे हमें सब पता है। हमने यहाँ अहमदियों की लड़कियों को भी देखा है, हमने अहमदियों के लड़कों को भी देखा है, हमें सब पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, मगर हम उन फर्दों को हम पूरी जमात के ऊपर नहीं लगाते, इल्ला ये कि कोई जमात का ओहदेदार किसी चीज में मुलव्वस है। जैसे शेख साहब ने एक बड़ी वैलिड पॉइंट रखा कि अगर कोई किसी औरत के साथ ज्यादती करता है, किसी औरत का हक मारता है, जमात को उसके बारे में मुतनब्बा और मुत्तला किया जाता है, उसके बाद वो कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उसका कोई सद्देबाब नहीं करते, फिर जमात लामहल्ला तौर पर मुलव्वस मानी जाएगी, गूंगे शैतान के तौर पर। ये तरीकाकार है। दूसरा ये है आमर, ये कि देखें, जहाँ तक हमारी नस्लों का ताल्लुक है तो ये किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हुए। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जी इनके मेजॉरिटी बच्चे
ان چیزوں میں نہیں، ان کی نگرانی جو ہے ان کے اوپر کڑی ہے، سخت ہے، لیکن دوسرے جو بچے ہیں وہ ذرا آزاد جلدی ہو جاتے ہیں. مطلب اس طرح کی سٹیٹمنٹ اگر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ بات ایک اپنے آپ کو مسلمان پر اٹینڈ کر کے اور جو بات سارے مسلمانوں پہ لازم لگانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی بات میں زور آئے، میں نے شیخ صاحب جی ایگزیکٹلی مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو چورن یہاں پر ایکسپائر قسم کی پھکی بیچنے آئے ہیں. میں اس پر یہ چیز کہہ دیتا ہوں، میرے خود اپنے فیملی ممبرز ہیں پاکستان میں، وہ بچے تھے شرارتی آوارہ لفنٹر قسم کے، جیسے وہ لوگ باہر گئے ہیں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے، وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہیں. ان کی عورتوں نے باقاعدہ پردہ شروع کیا ہے، ان کے چہروں پر داڑیاں آ گئی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لگا دیا ہے، اسلامک سکولز کے اندر ڈالا ہے. یہ ڈرامے بازی آپ کی بڑی مہربانی، اپنے پاس رکھیں، بہت شکریہ. اچھا جی، جمی بھائی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس، جمی بھائی کو ہم لیتے ہیں. شیخ صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. شیخ صاحب میرا سوال ہے، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، میرے کچھ دوست احمدی ہیں، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے مختلف علماء امام ہیں، اور جیسے شیعہ سنی کا بھی فرق ہے امام مہدی کے بارے میں جی، اور جیسے قرآن مجید میں تو اس نے مجھے کہا کہ قرآن مجید میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے ہیں. کہتا اگر حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے ہیں یہ کلیئرلی لکھا ہو، آپ مجھے دکھا دو، تو کہتا میں مان لوں گا کہ حضرت عیسیٰ اوپر گئے ہیں. تو کہتا یہ چلیں میں دکھا دیتا ہوں جمی. پہلی بات ہے کہ وہ احمدی بندہ جو ہے مرزا غلام احمد کو نبی مانتا ہے. نمبر ایک، مرزا غلام احمد جو کہتا ہے اس کو سچ مانتا ہے. دوسری بات، اگر وہ ان کا جواب دے ہاں تو اس کو کہو جی 52 سال تک مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بٹھائے ہوئے تھا. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہو، میں کیا دکھاؤں قرآن میں؟ وہ مجھے دکھائے، وہ مجھے مرزا غلام احمد مجھے دکھائے کہ 52 سال جو وہ مانتا رہا کہ آسمان پہ حضرت عیسیٰ زندہ بیٹھے ہوئے، وہ مجھے دکھائے کہاں سے مانتا رہا. سمپل اس طرح. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا میں اس میں پلس ایڈ کر دیتا ہوں اس پر سونے پہ ساگا کر دیتے ہیں. مرزا صاحب کے متفقہ اور متحدہ قسم کے جماعت احمدیہ کے اصل مصفہ کے اندر 13 صدیوں کے مجدد لکھے ہوئے ہیں. 13 صدیوں کے، ان 13 کے 13 مجدد، اور مجدد کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ دین پر واقفیت عطا کر دیتا ہے، آگاہی عطا کرتا ہے، اس سے دین کا پہلو چھپا نہیں رہتا جو ہر صدی پر طلوع ہوتا ہے. 13 کے 13 مجدد جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے قائل ہیں، آسمان پر قائل ہیں، اور ان کے نزول من السماء کے قائل ہیں قرب قیامت میں. اب مرزا صاحب جن 13 کو مجدد مانتے تھے اور اپنی کتابوں میں کوٹ کرتے تھے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے. اب مجھے بتائیں یہ کیسا کہ ایک مجدد ہے، وہ ایک آیا اس نے آگے 13 کا انکار کر، حالانکہ خود بھی مرزا صاحب پہلے مانتے تھے شیخ صاحب نے. تو یہ پلس ہو گیا. دوسری بات اس حوالے سے میں یہ کروں گا کہ دوست احباب کوشش کیا کریں کہ ٹھیک ہے شیخ صاحب کی خندہ پیشانی پر مجھے کبھی کبھی رشک ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ موضوع جو دیا جاتا ہے نا اس پر مینٹلی عوام سننے والی ہوسٹ ہمارے گیسٹ وہ پریپیئر ہو کر بیٹھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کمپائل اور کمپریہنسو قسم کی گفتگو ہو. مگر ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ شیخ صاحب کو دیکھتے ہیں، وہ شیخ صاحب کو کبھی ادھر گھمانے لے جاتے ہیں، کبھی جناب ادھر جو ہے نا وہ گھماتے ہیں. یہ ذرا کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ. اچھا ڈاکٹر رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو لیتے ہیں ہمارے پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب. جی پلیز. اہلا، السلام علیکم ڈاکٹر شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کر. میں کافی سالوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور واقعی عامر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا حوصلہ اور ہمت جو ہے نا قابل داد ہے. یہاں دو میں باتیں کہنا چاہوں گا اور ایک جو ہے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. پہلی جو یہ ابھی ویسے جو احمدی حضرات ہیں نا، جہاں تک میری ریڈنگ ہے ان پر، میں کافی سالوں سے سن رہا ہوں، یہ اپنی اردو سے پکڑے جاتے ہیں. پتہ نہیں کوئی عذاب ہے ان پہ کہ ان کی اردو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک بری ملے گی آپ کو. تو جو ہی پہلا فقرہ بولتا ہے تو وہیں میں پکڑ لیتا ہوں کہ نہیں، سم تھنگ سم ویئر ہش ہش کائنڈ آف بزنس سم تھنگ از پلینگ دیا. دوسرا، ابھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ہے تو نور الحق جو ان کی کتاب ہے اس میں موسیٰ کو تو زندہ آسمان پہ لے گئے ہیں مرزا صاحب. تو اگر موسیٰ جا سکتے ہیں تو عیسیٰ کے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ تو یا پھر دونوں کو مار دیں.
ایک تو رکھ لیا. یہ دوسری میری آبزرویشن تھی, دو جو تھی. جو سوال ہے میرا شیخ صاحب سے کہ شیخ صاحب مجھے 2-3 دفعہ ذاتی تجربہ ہے, 2-3 دفعہ, کیا جو احمدی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو باقاعدہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہاں پاکستان میں کہ وہ غیر احمدی لڑکوں سے اپنے تعلقات قائم کرے اور گریجولی ان کے ساتھ پھر ایک جذباتی ریلیشن اور سم تھنگ سم ویئر یہ سے بھی آگے چلا جاتا ہے؟ یہ پلیز میرا سوال. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. رضا صاحب میں آنیسٹلی بات کروں گا, مطلب مجھے کسی کی خوشنودی درکار نہیں ہوتی, مجھے اپنے ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک میرا علم ہے, اور میں اس چیز پہ آج بھی قائل ہوں کہ ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں جماعت کی طرف سے مین کہ یہ احمدیہ کلٹ کی طرف سے یا ان کے ماں باپ کی طرف سے, یہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے, اس کے تحت وہ اس طرف مائل ہوتا ہے, یہ ساری چیز جاتی ہے. ورنہ یہ کسی پالیسی کے تحت احمدی لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف نہیں ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے, یہاں پہ اب میری بات کو غور سے سنیے گا, کہ جب کوئی مسلمان لڑکا مطلب وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے, اب مجھے سوری میں لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا یا ان کے پروفیشن کو نہیں لانا چاہتا جو مطلب عام قسم کا ہو, کہ ان کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا لڑکا ہے تو وہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو کہو کہ اہم آ جائے بیعت کر لے تو ہم یہ رشتہ کر دیتے ہیں. مطلب اس طرح سے جب وہ ان کے تعلقات ماں باپ کے سامنے آ جاتے ہیں, ادروائز ایک پالیسی کے تحت نہیں ہوتے میرے علم کے مطابق. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب, اس پہ میں یہ چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ نارملی جو انسانی نفسیات ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 opposite actually attracts each other. ٹھیک ہے, اور جو 2 opposite ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں, ہم ہندوستان کی جو نارملی پاکستان کے لڑکے یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہندوستان کے لڑکوں لڑکیوں سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک اپوزٹ بھی ہیں, ایک کلیش بھی ہے, اپیل ہوتی ہے, اپیل ہوتی ہے, ایگزیکٹلی اپیل ہوتی ہے. یہ تو ہمارے بابا آدم سے شروع آ رہا ہے نا, کہ ان کو جس چیز سے روکا تھا کہ لا تقربا حاذی الشجرہ, انہوں نے وہی کھا لیا. تو یہ انسانی جبلت ہے, ایک مطلب انسانی جبلت ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر رضا صاحب آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا. ناصر بھائی کو ہم لیتے ہیں. جی ناصر بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں آپ کو پچھلے 10-12 سالوں سے سن رہا ہوں. اچھا جی. اور میں احمدی تھا, میری فیملی, میرے والد صاحب, والدہ, دادا سب احمدی تھے, مگر میں نے ان کو پچھلے 6-7 سالوں سے چھوڑ دیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ. مگر بات یہ ہے ان کو چھوڑنے کے بعد بھی ٹھیک ہے, آج بھی مجھے یہ چندے کے لیے فون کرتے ہیں, اور میں یہ بات میں جھوٹ نہیں کر رہا. نہیں آپ جھوٹ نہیں. کتنے عرصہ ہوا چھوڑے ہوئے؟ مجھے کم از کم 7 سال ہو گئے ان کو چھوڑے. اور میں ان کو ایک سیکنڈ یہاں پہ تھوڑی دیر رکیے. میں آپ کو تھوڑا سا نا, وہ پاکستان میں ایک شربت ہوتا ہے, میں لندن میں ہوں, میں لندن میں ہوتا ہوں. نہیں میں عرض کرنے لے, مجھے لفظ کہہ لے کہ پاکستان میں ایک شربت ہوتا ہے روح افزا. میں آپ مطلب اس سے تو واقف ہوں گے نا آپ. میں آپ کو روح افزا کا ایک گھونٹ دیتا ہوں کہ مجھے 23 سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی کو ابھی تک میرے چندے کے لیے فون آتے ہیں. چلیے آپ بات یہ چیز میں آپ کا پروگرام میں نیوٹرل ہو کے سنتا ہوں, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بڑی اچھی بات. اور نہ ہی میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی مجھے شوق ہے ان کی کتابیں پڑھنے کا, ٹھیک ہے. مگر فون کرنا, چندہ دے دو, ای میل بھیج دینا, اور جب بھی یہ مجھے فون کرتے ہیں میں ان سے بڑی عزت سے بات کرتا ہوں کہ سر جی میں آپ کو چھوڑ چکا ہوں, میرا نام نکال دو. ان کا آخری پتہ کیا ہوتا ہے, آپ حضور کو خط لکھ دیں. بھائی میں کیوں حضور کو خط لکھوں, آپ خود جا کے حضور کو بتا دیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نام یقین کریں آخری دن تک نہیں نکلے گا, کیونکہ اسی امید پہ وہ زندہ ہیں کہ کبھی پیسے آ جائیں گے. اسے آپ فکر نہیں کریں, ٹھیک ہے. کوئی شکریہ. اور یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کو آ کے باتیں کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, ایک منٹ لاسٹ, میری ایک پیار سے ان کو ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے چینل MTA پہ جا کے آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں. کبھی نہیں کریں گے. ان کی مطلب یہ جو آپ کو آ کے غصے سے, مطلب غصے سے نہیں, سوری فار مائی لینگویج, غصے سے نہیں, مطلب اگریسو ہو کے ان کے وہ جو ہوتا ہے نا سانس پھولا ہوا ان لوگوں میں کہ جی پتہ نہیں کیا کہنے لگے ہیں آپ کو. یہی باتیں اپنی مسجد میں بیٹھ کے
कर सकते हैं कि AK शेख साहब ने ये बातें दी हैं हमें, ये बताई हैं, इसको जरा चलो हम लोग जरा किताबें खोल के प्रूफ करें? नहीं, कभी नहीं करते ये। शुक्रिया। चलें, वो उनका ज़र्फ है, वो उनकी चीज़ है, लेकिन मैं अपने माथे पे अगर शिकन ले आऊं या उनकी बात का बुरा मान लूं तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा सिवाय अपना खून जलाने के। जो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता है इस तरफ, तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब वो अगर करके इस तरह खुश होते हैं तो वो हो लें, कोई बात जी। अच्छा, इन्होंने शेख साहब इन्होंने कहा, मैं तो मुझे बड़ी ताज्जुब हुआ, ये तो बड़ी अजीब मुझे ताज्जुब हुआ कि यकीन करें शेख साहब, ये चंदा लेने के लिए मसलन कॉल कर, वो एक बंदा कह रहा मैं यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ चुके हैं, मेरी जान छड्डो। फिर ये हर बंदे के साथ, ये हर छोड़े हुए आदमी के साथ ये चीज है, अनटिल एंड अनलेस कि वो अपना नंबर चेंज कर ले, वो चीज कर ले। मतलब मेरा जो नंबर है वो मेरी वाइफ के पास है, ठीक है, चूंकि मेरा ये नंबर नहीं है जो पहले, मतलब वो उस वक्त था, वो नंबर मैंने वाइफ को दे दिया था कि ठीक है अभी आप संभालो। अब वो उस पे अब चूंकि सबका है लिखा हुआ नाम, बच्चों का भी ये वो, अब वो जब फोन करते हैं तो वाइफ कहती है जी बच्चे मेरे साथ नहीं होते, वो अलहदा हैं, मियाँ मेरा जो है वो जमात छोड़ चुका हुआ है, वो तो जमात में है नहीं, आपको नहीं पता कि आप किसको कॉल कर रहे हैं? वो कहता है, जैसे उन्होंने कहा ना जी कि आप हजूर को खातिर लिख दो, वो आगे से बेचारा वो ये कह देगा ओ जी मैं नया आया हूं, तो लेकिन लिस्ट में आज तक वो फरिश्ते जो है, अब इनकी आप मुझे ये बताओ तादाद कम कैसी होगी? तादाद तो वही रहेगी ना, वो भी नहीं निकाले हुए। ठीक। मैं देखें बड़ा ये कल्ट है, ये कल्ट है एग्जैक्टली। यानी मैं यहाँ अहमदी दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि यार मतलब शर्म नहीं आती, यानी जब वो फोन कर रहे होते हैं तो शर्म नहीं आप लोगों को आ रही होती, जो इनके ओहदेदारान है, मैं इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुखातिब करना चाहता हूँ कि एक बंदा आपकी जमात को छोड़ चुका है 6-7 साल से, और आप पैसे की खातिर लू ये मंगतों, यानी दीन इस्लाम को आपने ये बनाया हुआ है कि टगा टोकरी कर दिया है। नहीं, 20 साल से बैठा यहाँ पे बातें कर रहे हैं और आपको पता है ये हमें नहीं है, फिर भी आप उसे कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे कॉलर हम लेते हैं जुबैर नबी साहब, और हम इसको कंक्लूड करेंगे, ये लास्ट हमारे 2 कॉलर हैं क्योंकि शेख साहब की एक अपॉइंटमेंट है। जी जुबैर वालेकुम सर, मेरे लिए एक उलझन पैदा हुई है कि ये कल मैं सुना था आका का गुलाम में एक बेटी थी मिसिज अदीला, वो इस्लाम कादियानियत से तर्क करने का उन्होंने ऐलान फरमाया था। तो वहाँ एक सवाल उनसे किया गया कि आया अहमदी हजरात के घरों में वही कुरान पाक पढ़ा जाता है जो हमारे यहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है? तो उस बेटी ने कहा कि नहीं, वो मिर्जा नासिर अहमद की तफसीर तो होती है लेकिन कुरान पाक वही होता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि स्ट्रीम में जाने की, लेकिन मेरा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था मेरे नेट में, तो मैं अपना ज़ाती तजर्बा बयान करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में मैं शेख साहब से भी रहनुमाई चाहता हूँ कि आजकल क्या सूरत है कि 1982 की बात है कि मैं बतौर जज सरगोदा में तैनात था, तो मुझे डाक में एक कुरान पाक का नुस्खा मिला जो मुझे ही नहीं, तमाम जजेस को, तमाम जस्टिस को, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को, तमाम लोगों को वो डाक में मुझके आए। मेरे लिए ये अचंभे की बात थी कि एक तो हुकूमत की वजह से डाक में कोई आना कुरान पाक का नुस्खा, ये तो बेहुरमती की बात है। दूसरे नंबर पे ये सब हम लोगों को क्यों आए? मैंने वकला से पता किया कि आपको जुबैर नबी भाई काइंडली पॉइंट की तरफ आ जाए, वो बात इररिलेवेंट ना हो जाए। बहुत शुक्रिया। उनकी आवाज कट रही है। आपकी जुबैर नबी भाई आप दोबारा ज्वाइन करें, आपकी आवाज मैं आपको ले लूंगा, आपकी खातिर मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। हम जल्दी से लेते हैं सलमान भाई को। जुबैर नबी भाई आप अपने दोबारा आप रिज्वाइन करें, आपकी आवाज खत्म होगी। जी सलमान भाई जल्दी से क्विक। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम जी, आ रही है सर। मैं अपना AK शेख साहब का पुराना दोस्त हूँ, मैं ऑस्टन में होता था पहले, लेकिन मैं कुछ मसाइल में आ गया। एनीवे क्वेश्चन है कि ये माइक पास रखें, माइक पास रखें जी।
یہ جو عید وغیرہ یا یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مسلم ہالیڈیز اور باقی یہ جو مسلم سیلیبریشن ہوتی ہے کہ ان کی اپنا ہی بکواس ہے کچھ اور ہی ہے؟ نہیں بالکل مسلمانوں والے سارے کام ہیں، شکل مومنہ کرتوت کا لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے اپنے بھی دن ہیں، جیسے یوم مسلم موعود ہے، مطلب اس طرح سے اپنے بھی یہ دن مسیح بعود کا، وہ خلافت ڈے، یہ اپنے بھی دن مناتے ہیں، لیکن جو اسلامی ڈیز ہیں وہ بھی اسی طرح ہی مناتے ہیں یہ لوگ. جی یعنی وہ اصل میں شیخ صاحب چندہ آنا ہوتا ہے نا ہر ڈے کا. جی اچھا، تو وہ جتنے زیادہ ہو اتنے بہتر ہیں. جی وہ جو ڈیولپنگ اکانومیز ہوتی ہیں نا ان کا نارملی اسٹڈی کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ان کی پبلک ہالیڈیز کیا ہاں. میں زبیر نبی صاحب کا وہ چیز عرض کر دوں، انہوں نے کہا کہ مرزا ناصر کی تفسیر، مرزا ناصر کی کوئی تفسیر نہیں ہے اور مرزا طاہر کی بھی کوئی تفسیر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ شارٹ جو تشریحی نوٹس ہوتے ہیں اس کا ترجمہ ہے ان کا. اور اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود کی جو ہے تفسیر صغیر اس کا نام ہے، لیکن اس کے بھی چھوٹے فٹ نوٹس ہیں اور وہ مطلب ترجمہ ہے. لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے تفسیر کبیر کے نام سے تفسیر لکھنی شروع کی تھی جو کہ مکمل نہیں ہے. مرزا غلام احمد جو تھے ان کا نہ کوئی ترجمہ ہے نہ کوئی تفسیر ہے، مطلب ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ان کی کوئی تفسیر نہیں ہے. آگے آ جاتے ہیں مرزا مطلب حکیم نور الدین کا بھی یہی ہے کہ حکیم نور الدین کی کوئی تفسیر کوئی ترجمہ نہیں ہے. مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کبیر اور تفسیر صغیر ترجمہ اور عادی مطلب غیر مکمل تفسیر. آگے مرزا ناصر نہ ترجمہ نہ تفسیر، مرزا طاہر ترجمہ، مرزا مسرور اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دے اس بیچارے بچے کو کہ وہ سمجھ جائے تو وہ پڑھ سکے، تو اس کا عالم یہ ہے. جی نہیں مرزا مسرور جی زبیر نبی بھائی. ہاں جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ مرزا طاہر کی انہوں نے ترجمے کی بات کی تھی کہ مرزا طاہر کا ترجمہ والا قرآن پاک ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 1982 کی بات ہے کہ میں بطور سول جج سرگودا میں تعینات تھا، تو مجھے ڈاک میں ایک قرآن پاک کا نسخہ موصول ہوا. مجھے ہی نہیں تمام آفیسرز کو موصول ہوا. ٹھیک ہو گیا. زبیر نبی بھائی یہ ہم آپ کی بات سن چکے ہیں میرے پیارے بھائی، ذرا مختصر کر لیں، کالرز بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو دوبارہ ان سے پہلے لیا ہے، ذرا کوشش کریں اس کو آپ مطلب سوال سے لیتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. آپ کا پوائنٹ کیا ہے زبیر بھائی، آپ یہ بتائیں پوائنٹ. وہ نسخہ لے کر نا میں وہ قصہ وہ نسخہ لے کر میں فیصلہ آباد آیا. حفاظ کرام سے پتہ وہ میرے استاد محترم نے کیا تو پتہ چلا کہ 10 سے زیادہ جگہ میں تحریفات ہیں. انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ضیاء الحق سے بات کی تو ضیاء الحق نے وہ کیا، تو 3 دن کے بعد ملتان میں وہ قرآن پاک چھاپنے کا وہ جو چھاپا خانہ تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا، ان کے مالک اور ان کے لوگ بھی. تو پھر انٹروگیشن سے پتہ چلا کہ ان کے پاس 2 قسم کے قرآن پاک کے نسخے ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کل پتہ نہیں ہے کہ مربیوں کے پاس ایک قرآن پاک کا نسخہ اصلی ہوتا ہے اور جب ان کی وہ مناظرہ کرتے ہیں تو وہ بھائی زبیر بھائی لیکن گھروں میں نسخہ اور ہوتا ہے. نو آئی ایم سوری ٹو سے، دیکھیں زبیر صاحب یہ میری گزارش سن لیں. مصیبت پتہ کیا ہے، ہم اپنی باتوں میں خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنی بات اس طرح سے کرتے ہیں نا تو ہم بڑے ہلکے پڑ جاتے ہیں. ہمارے پاس بات جو ہونی چاہیے نا وہ مکمل ہونی چاہیے اور صحیح ہونی چاہیے اور پوری تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ ماشاءاللہ ایک اچھے عہدے پہ رہے ہیں اور آپ کا تعلق، آپ قانون کے طالب علم ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ چاہے تفسیر صغیر ہو، چاہے مرزا طاہر کا ترجمہ ہو، قرآن جو ہے وہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے بالکل وہی ان کا قرآن ہے. ترجمے کے اندر بالکل آپ کھلے دل سے یہ بات کر سکتے ہیں، ببانگے دوہل کہہ سکتے ہیں. اب مصیبت ہے کہ وہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے تراجم میں کوئی مطابقت نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے، تو ان کے بھی ہیں، باپ بیٹے کے درمیان، مرزا بشیر الدین محمود اور طاہر کے درمیان بھی ہیں. سو لیٹس وی بی ویری کیئرفل
ان کا جو قرآن ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی. میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, اور اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا باقاعدہ ایک پروف ہونا چاہیے, ساری چیز ہونی چاہیے کہ یہ ان کے فلاں پریس سے چھپا ہوا, یہ ہے, یہ ایڈیشن ہے, یہ ہے, یہ تب چھپا. یہ ایسی چیز نہیں ہے. جی عامر, ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب, اس پر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جی ناظرین جو ہے نا, انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں جی ہمارا اختلاف نظریاتی ہے, دلائل کا ہے اور شریعت کا ہے, نہ کہ یہ جی کہ ذات پات. اب میں نے کئی لوگوں کو یہاں پروگرامز کے اوپر شیخ صاحب کہتے دیکھا جی ان کا قرآن اور ہے, ہمارا قرآن اور اس کی دلیل پتہ کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کے قرآن کی اتنے نمبر آئے تھے اور ہمارے قرآن کی اتنے نمبر آئے تھے. یار کوئی خدا کا خوف وہ کرو. بسم اللہ کو آیت میں شامل کرتے ہیں, اس لیے ایک نمبر کا فرق پڑتا ہاں ہے. ایک نمبر کا فرق ہے. وہ اچھا وہ چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں بےچارے, ہر پروگرام میں بتا رہے ہوتے ہیں احمدی بھی بےچارے کہ یار ہمارا قرآن کا صرف ہم آیت کو بسم اللہ مانتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں مولوی مانتے ہی نہیں. مولوی نے پتہ نہیں خدا واسطے کا ویر کر لیا ہوا ہے. بس اب کیا کہیں, اپنے بھائیوں سے بھی ہمیں گلے شکوے ہیں. نہیں, بٹ کیا کریں, دیانت کا اور سچائی کا دامن نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے. مطلب چھوڑنا آپ یہ چاہیے. دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ گواہی جو ہے چاہے آپ کے خلاف جاتی ہو, سچی گواہی کبھی نہ چھپاؤ. مطلب آپ کو جی دینی پڑے گی جو صحیح بات ہے. اب یہی بات ہے نا, اب میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, آپ کسی نے بات اگر کوئی آ کے کہتا ہے اور جواب میرا ہے وہ احمدیوں کے حق میں مثال کے طور پہ جاتا ہے, اور میں یہاں پہ یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں یار میں اگر دے دیا جو ان کے مطلب حق میں, تو میرے مسلمان جو بھائی ہیں جو مجھے ہاں واہ واہ کر رہے ہیں وہ مجھے مطلب نہ کریں گے. ایگزیکٹلی, یار یہ تو حق نہ ہوا نا, یہ تو یہ نہ سچائی, ہوا. یہ سچائی تو نہ ایگزیکٹلی, ہوئی نا کہ میں یہ آپ لوگوں کی یہ رویہ. I'm sorry عامر, صرف جی ایک جی بات, جی یہ رویہ مرزا غلام احمد کا تھا, یہ چیز ایگزیکٹلی. ذہن میں رکھیں. یہ ہاں رویہ مرزا غلام احمد کا تھا. اچھا جی, میں مسلمان بھائیوں کا دل خراب نہیں کرنا چاہتا, ان کو ناخوش ہاں نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ کو ناپسند ہے تو آپ نبی کو کاٹا ہوا سمجھ لیں اور محدث لکھ لیں. میں نہیں کر سکتا, یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, میں نہیں یہ ہوں کر ہوں سکتا. جو صحیح ہے ہوں ان کے حق میں جاتی ہے بات جائے, لیکن وہ چونکہ سچی ہے, میں جہاں پہ یہ سچ. ٹھیک ہے میں سچ کہوں گا. سمپل از دیٹ. جی عامر. اور جی جی میں یہ چیز کہنے لگا تھا کہ پھر ہم لوگ لیتے ہیں اختتامی طرف چلتے ہیں. صرف یہ شیخ صاحب بڑی, میں شیخ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے امانت داری کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے کہ ایک لائی لگ سسٹم کے اندر اور ایک مکھی پر مکھی مارنے والے سسٹم کے اندر سے آپ نے ایک اس قسم کی سوچ کی بنا رکھی اور آپ نے اپنے پر یہ چیز کو امپلیمنٹ کیا. الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے. اور میری بھی یہی سوچ ہے, میں جی ناظرین کو بھی یہ چیز کہتا ہوں کہ یار غلط کو غلط کہنے کے لیے بہت سے مواقع ہیں. یہ بڑی بری عادت ہوگی کسی کے اندر, اور یہ غیر اسلامی ہے کہ آپ اس کو شکست دینے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ ان باتوں کو, سچ کو توڑ موڑ کر پیش کرو اور آدھا سچ اور آدھا تکذیب کر کے دو. مجھے اگر اجازت دے دیں, میں ہے تو بڑی عجیب سی اور مطلب بظاہر آپ کہیں گے کہ جی یہ مناسب نہیں ہے, لیکن بڑی ہی فٹ بیٹھتی ہے یہ چیز اس کے اوپر. جی جی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے تعلقات کو نکاح کے ذریعے سے جائز قرار دیا ہے, جی اور نکاح کے بغیر جو ہے اس کو ایک بہت ہی مطلب گناہ کبیرہ میں لے جائیں, ایک جرم رکھیں, اس کی سزا رکھی ہے کہ وہ کیا. اب ہے کیا کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک چند لمحوں کی لذت کے لیے کس مطلب گڑھے میں جا گرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہی فعل اگر قرآن کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اصولوں کے تحت قبول و ایجاب کے ساتھ کیا جائے تو وہ آپ کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے, وہ سزا کا اور وہ راحت. یہی حال سچائی کا ہے, یہی بات حق کہنے کا ہے کہ مطلب آپ کے خلاف جو ہے وہ چیزیں ہو جائیں گی, بے شک مطلب کوئی ایسی بات ہے, لیکن جو آپ کو سکینت حاصل ہوگی, آپ مجرم نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں مطلب اس سوشل میڈیا پہ, مطلب میں آنیسٹلی ان کو کہتا ہوں کہ بات سنو, اپنی ذاتوں کو پیچھے کرو. آپ جو بات لے کے, آپ جو مشن لے کے, آپ جو کاز ہے آپ کا, آپ اس کو دیکھو, اس پہ فوکس کرو کہ آپ کا کاز کیا ہے. You have to spread the awareness and the truth. جب آپ اپنا اینگر لے کے آ گئے, غصہ لے کے آپ گالی دو گے,
جب آپ اویئرنیس نہیں بلکہ اگلے کی غلطیاں خامیاں پکڑ کے ان کو تان و تشیح کی طرف آ جائیں گے، آپ صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے ہی نہیں۔ آپ کو اس دعوت کے کام کے لیے رسول اللہ کے اسوہ اور قرآن کی تعلیم، یہ دو چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی، چاہے آپ کتنے بڑے بھی مفتی ہیں، کتنے بڑے آپ کے نام کے آگے پیچھے لمبے چوڑے یہ لاہ کے سانپ کے لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مطلب سچائی سے دیانتداری سے کام ہے۔ سوری میری بات لمبی ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم ہمارے نیکسٹ کالر ہیں یار، یہ بڑا خطرناک نام ہے ان کا، بس اللہ خیر ہی کرے جی۔ یہ لاش ہی آ گیا بھائی، ہم سے تو مرزا صاحب نہیں سنبھالے جا رہے، یہ لاش آ گیا جی۔ یہ لاش صاحب مائک ان میوٹ کریں جی بھائی۔ تو جی ٹائم کیا ہوا ہے؟ 5 more بس ٹائم minutes۔ جی 5 more minutes ہیں، ٹھیک ہے شیخ صاحب۔ یہ لاش صاحب نہیں آ رہے تو ہم ٹائم کو بچاتے ہوئے دوسرے کالر کو لیتے ہیں۔ یہ میرے خیال سے جس طرح مرزا صاحب معذرت کے ساتھ احمدی دوستوں آن لائٹر نوٹ، مرزا صاحب کے لاش سے اسی طرح یہ بھی لاش ہے، مائک میوٹ کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا جی قریشی صاحب کو لیتے ہیں۔ جی قریشی صاحب اہلن۔ یہ بند کر لیں پیچھے، مجھے لگتا ہے انہوں نے اور ہی پروگرام لگایا ہوا ہے۔ اچھا جی فرقان بھائی نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے پیارے فرقان بھائی۔ جی اہلن فرقان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب میرا سوال جو ہے وہ چندے سے ریلیٹڈ ہے۔ جی مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ جو ان کا چندہ سسٹم ہے، کیا یہ ہر ایک انڈیویجول کے اوپر کوئی اسپیسیفائڈ اماؤنٹ ہوتا ہے ان کے اینڈ کے اوپر؟ اگر تو ہے تو یہ اسپیسیفائی کن بنیادوں کے اوپر کیا جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر انڈیویجول کو کتنا اماؤنٹ پے کرنا ہوگا؟ اور سر بالکل لائٹر نوٹ پہ بالکل چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 20 سال بعد بھی آپ کو کال آ رہی ہے، تو شیخ صاحب اس راز پر سے پردہ اٹھائی دیجئے کہ آپ کو کتنے اماؤنٹ کی جو ہے وہ کال آئی تھی پھر؟ جی اس میں اماؤنٹ کی کال نہیں ہوتی فرقان، اس میں یہ ہے کہ سال فائنینشیل ایئر جو ہوتا ہے نا، اس میں آپ سے نا پہلے بجٹ لے لیا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا چندہ لکھوائیں جی۔ اچھا جی وہ بندہ دیتا ہے کہ جی میری آمد اتنی ہے، مثال کے طور پہ میرا $1000 جو ہے ماہوار ہے، تو $1000 کا 6.25% ہے۔ اب وہ 6.25% کس طرح رکھا گیا، کیسے رکھا گیا، یہ جیسے ڈکٹیٹر کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا ہے، اسی طرح ان کے جو خلیفہ صاحب یا جو فاؤنڈر تھے ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، کوئی ایسی خدائی منشا نہیں ہے، یہ صرف ان کا۔ تو یہ جو ہے یہ 6.25% جو ہے یہ ہر بندے نے، چھوٹے بڑے نے، مطلب اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ کو جیب خرچ ملتا ہے، پاکٹ منی ملتی ہے، تو وہ آپ کی آمد ہے۔ Even then you have to pay 6.25%. If you are employee, you have to pay 6.25% of your gross جو چیک ملتا آپ کو۔ اگر آپ کاروباری ہیں تو پھر بھی آپ کو مطلب یہ جو بھی آپ کی آمد بنتی ہے اس کے مطابق ثواب دید آپ کی ہے۔ اس کے بعد اور چندہ جاتے ہیں، ان کی جو پرسنٹیج ہے یا جو ہے وہ ایک علیحدہ ہے، بٹ دس از دا ون اوبلیگیٹری چندہ یو ہیو ٹو پے۔ ایک پہ جلسہ سالانہ ہے، اس کی فکس اماؤنٹ ہے کہ وہ آپ نے فکس دینا ہوتا ہے کہ جی $1 ہے، $10 ہے، 5 ہے، جو بھی ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ سو اس طرح سے، اور میرے کو جب آئے گا چندے کا آتا ہے تو اس میں وہ اماؤنٹ نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے جی چندہ جی، ہاں جی 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 کچھ دے دیو اللہ دے نا دیو جی۔ اچھا یہ علی بھائی ہیں ہمارے لاسٹ کالر ہیں، ان کو لیتے ہیں جی علی بھائی کو، پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ اختتام۔ جی علی بھائی حکم کریں سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے، یہ ان کے حضور جو ہے یہ خواتین سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ میں دیکھتا ہوں یہ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مالک ہے وہ، اس کو پورا حق حاصل ہے، اس کی رعایا ہے، اس کا سارا قبیلہ ہے، وہ مالک ہے ان کا۔ ان کو کہے بیٹھ جو بیٹھ جائیں، ان کو کہے جی کہ تم کچھ کر دو، تو ان سے بیعت لی ہوئی ہے اس شخص نے، اور ان لوگوں نے اپنی جان کو اس کے آگے بیچا ہوا ہے۔ مطلب دے ہیو نو رائٹ ٹو سے نو، اور کوئی ایسی چونچ رنگ کر ہی نہیں سکتے، وہ مالک ہے ان کا۔ جی یہ جی اکثر شیخ صاحب کہا جاتا ہے کہ جیسی رعایا ویسا حکمران، تو جیسی بیعت کر مبایعین ویسا ہی پھر خلیفہ آئے گا نا جی۔ ہاں لیکن دوسرے بھی آئے تھے جو تھوڑے بہت تھے، اس لیے ہم کچھ یہ ایسا اصول لگا بھی نہیں سکتے۔
ठीक हो गया। ठीक है शेख साहब, फिर आपकी इजाजत से हम प्रोग्राम को बाकायदा इख्तिताम करेंगे। जी, मैं इस ज़मन में यही कहूँगा कि अगर कोई अहमदी हजरात बात करना, आप अपना देखें, जैसे हमने बड़ी इसमें मेहनत तलब होती है कि अपने रवैये में तब्दीली लाना, अपनी सोच में तब्दीली लाना। आप लोग भी, मैं अहमदी हजरात से मुखातिब हूँ कि आप अपनी सोच में अपने रवैये को ज़रा नज़र षानी करें कि अगर आप समझते हैं कि आप जो शख्स बात कर रहा है उससे आप इत्तेफाक नहीं कर रहे, आप समझ रहे हैं कि ये शख्स गलत कह रहा है, आपको पूरा हक है अपनी राय देने का, लेकिन उसके अंदर आपके अल्फाज का चुनाव, आपका अंदाज़ तखातुब जो है वो शाइस्ता होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि अगला सुन सके। लेकिन अगर आप बिल्कुल लाठी लेके आ जाएंगे तो अगला तो अपना बचाव करते हुए आपको परे फेंकेगा ना कि मैं नहीं आपकी बात सुनता, मैं क्या करूं। सो ये आपके पास है, ये जो नुस्खा है ना, ये गुर है, तरीका आपके पास है कि आप अपनी बात को, अपनी ओपिनियन को, अपनी राय को इस तरह से बनाएं कि अगला सुनने पे मजबूर हो जाए। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये तरबियत हासिल कीजिए, बल्कि अपने दूसरे अहमदी दोस्तों की भी तरबियत कीजिए, अपने जो आपके मुरब्बियान हैं, मुअल्लिमीन हैं, जो आपके बड़े हैं, उनको बताइए कि किस तरह तरबियत की जाती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया शेख साहब के मैसेज के साथ हम अपनी बात का इख्तिताम करते हैं। और नाज़रीन, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम जमात अहमदिया की ख़वातीन को ये उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाल्लाह चौधरी अकबर साहब और शेख साहब इस तरह के बहुत मुतअद्दिद किस्म के प्रोग्राम करेंगे, और आप शेख साहब से रब्ता करके कोई अपना पैगाम जो आप लोग नहीं पहुंचा सकते वो हमें दीजिए, हम बनेंगे आपकी आवाज़ इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से, और हम आपकी बात पहुंचाएंगे। इसी बात के साथ इख्तिताम करते हैं। अपने दोस्तों का अपना ख्याल रखिएगा जी। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।